अस्सलाम वालेकुम सरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और के दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा है उसे आसान कर सकता है। कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर मत करें और हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि हमें अपना सबसे बड़ा क्रिटिक होना चाहिए और जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमें सबसे पहले कहना चाहिए कि हमने गलती की, ना कि उसका उल्ट करें और हम ये सोचें कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में हर किसी से गलतियां होती हैं और हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना सबसे अच्छी बात होती है। और आप जब गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तब ही आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जो शख्स गलतियां करने से एक तो डरते हैं और फिर गलतियां कर बैठते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। और हमेशा ये याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी में अच्छे बुरे फैसले करते हैं। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, लेकिन फैसले करना बहुत ज़रूरी होता है। फैसले ही नहीं करेंगे तो गलत या सही तो दूर की बात है, आप तो वहीं अटक के रह जाएंगे लाइफ में। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ आज के मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स की तो 37 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ ये भी बात कर लेते हैं, यूवी इंडेक्स 8 है और काफ़ी दिनों के बाद आपको धूप की शिद्दत एक दफ़ा फिर महसूस हो रही है। सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हर कुछ घंटे के बाद अपनी सनस्क्रीन को लाजमी रीअप्लाई करते रहे, बिकॉज सनस्क्रीन एट मैक्स कुछ घंटों के बाद उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहती है। इसके अलावा पानी की एक ठंडी बॉटल अपने साथ कैरी करें। दिन के थ्रू आउट पानी का इस्तेमाल करें, ब्रीथेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें और लाइट कलर के कपड़ों का कोशिश करें कि चूज़ करें। हवा की बात करें तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और जिस तरह से आप ज़्यादा रेजिडेंशियल एरियाज़ में आते जाएंगे आपको हवा कम महसूस होगी और जहाँ पर खुले इलाके हैं वहाँ पे आपको हवा ज़्यादा महसूस होगी। बारिश की भी बात कर लेते हैं। अगले 24 घंटे में बारिश के अमकानात ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता है फैसलाबाद शहर में प्रेडिक्शंस तो कब से हो रही है, लेकिन जिस तरह से हमें पंजाब के दूसरे शहरों में बारिशें होती हुई नजर आई है उस तरह से फैसलाबाद शहर में हमें उतनी बारिश नज़र नहीं आई है। मौसम फिर भी पिछला पूरा वीक काफ़ी बेहतर है और हम 40s में जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसको 30s में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पिछले हफ्ते से, जिसकी वजह से कुछ हद तक चीज़ें बेहतर है। लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल्स अगर आज की भी हम बात करें 57% है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत आपको महसूस ज़्यादा होगी। 47 डिग्रीज आपको टेम्परेचर महसूस होगा। इसी वजह से जब आप बाहर निकल रहे हैं प्रॉब्ली तो आपको सफोकेटिंग सा माहौल महसूस हो रहा है, बड़ी दबा दबा सा आपको महसूस होता है जब ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो। इसके अलावा विजिबिलिटी 5 किलोमीटर है, बिल्कुल हल्की सी है, इसकी वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं भी ट्रैवल करें अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें और बहुत ख्याल करें, ओवर स्पीड मत करें, रूल्स को ओबे करें और याद रखें कि जब भी आप रोड पर मौजूद होते हैं ना सिर्फ आपके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बट दूसरे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। किसी और की गलती की वजह से भी अगर किसी और का या आपका नुकसान हो जाए बहुत गलत बात होगी। इसलिए हमेशा जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो ये बात याद रखें, या बाइक चला रहे हो या आप जिस भी व्हीकल पे ट्रैवल कर रहे हो, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है और दूसरों से भी अगर कुछ गलत होता है तो इतने ध्यान से ड्राइव कर रहे हो, अटेंटिव होना है कि आप अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं वो लाजमी तौर पे कर सकते हैं और ना अपना नुकसान करें ना किसी और का नुकसान करें। आपको पता है फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हमारी हमेशा कोशिश रहती है उनको हाईलाइट करने की, लेकिन इस वक्त पॉलिटिक्स एक ऐसा इशू है जो कि ना आप ना ही मैं या कोई भी पाकिस्तानी शहरी अवॉइड या इग्नोर कर सकता है। ये एक ऐसा इशू है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें बदलता हुआ और ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस हासिल करता हुआ नजर आया। पिछले कुछ महीनों में ना सिर्फ हमने इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखी बल्कि मेजर पॉलिटिकल चेंजेस ना सिर्फ हमारी लोकल बॉडीज़ के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर हमें होते हुए नजर आया, जिसका इम्पैक्ट हम सबके ऊपर हुआ, हमारी लाइफ्स के ऊपर हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और फॉरेन रिलेशंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया। हाल ही में इलेक्शंस में पीटीआई जीत गई है और आई नो कि आई थिंक हम सबके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज जहां पर एक तरफ हम देख रहे थे कि दो पार्टीज और बल्कि बहुत सारी पार्टीज एक साथ होती हुई नजर आ रही थी, वहीं पर पीटीआई स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। इसलिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, लेकिन इन रिजल्ट्स का आउटकम क्या होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने के अंदर ही आवाम ने अपना माइंड चेंज कर लिया। आप जानते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान कुछ इस तरह के फैसले किए गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिसकी वजह से आवाम की तरफ से काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था, लेकिन जहां पर चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आई वहां पर आवाम की लॉयल्टीज भी एक दफ़ा फिर बदलती हुई नज़र आई। तो फिर किसकी पॉलिसीज़ बेहतर थी और आगे चलते हुए किसकी पॉलिसीज़ हमें नज़र आएंगी,
پاکستان کی بہتری کے لیے، یہ تو وقت ہی بتا پائے گا۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے بات کرتے ہیں ان الیکشنز کے بارے میں بھی، اور آنے والے وقت میں آپ کی اور میری کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے اپنی زندگی کو لے کر اور پاکستان کی پالیٹکس کو لے کر۔ سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں۔ عبدالرحمان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آزاد علی تبسم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایکس ایم پی ہیں پی ملن کے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ عبدالرحمان، جس طرح سے میں بھی بات کر رہی تھی، صرف فیصل آباد شہر کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی ہمیں جیتی ہوئی نظر آئی ان الیکشنز میں، کیا وجہ بنی آپ کے انالیسس کے مطابق اس کے پیچھے، اور کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے عوام کی لائلٹیز کچھ ہی عرصے میں تبدیل ہو گئی؟ تھینک یو فاطمہ۔ دیکھیے یہاں پر بہت زیادہ ملٹی فیکٹرز موجود ہے۔ پی پی 97 میں اوورآل دیکھا جائے تو مہنگائی بھی ایک بڑی وجہ بن کر سامنے آئی، بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ پھر ان دنوں میں جو امن و امان کی صورتحال، انفلیشن ریٹ، ڈالر کا، اسٹاک مارکیٹ، سبھی کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب چلا گیا، روپیہ کنٹرول نہیں ہو رہا، حکومت جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی۔ انہیں تقریباً 100 دن ہو گئے ہیں اور 100 دن کا جو رزلٹ ہے وہ خاصا بھیانک ہے۔ ان سے جو حالات ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ دوسری جانب عمران خان جس نیریٹو پہ باہر نکلے تھے، حکومت انہوں نے چھوڑی تھی مارچ میں، وہ بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے، اس کا جواب نون لیگ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پھر عمران خان نے جلسے کیے، موبلائزیشن کی، مریم نواز نے کسی حد تک کاؤنٹر کیا، لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ کاؤنٹر نہ کر سکا۔ تو یہاں پر اسپیشلی جو پی پی 97 میں پھر سب سے زیادہ جو پارٹی چھوڑنے والے تھے منحرف اراکین، جن کے لیے عمران خان نے ایک ٹرم یوز کی، لوٹا کریسی کی، تو وہ ایسی پھیل گئی کہ وہ پبلک میں جو ہے وہ جانے سے کترانے لگے۔ یہ بڑا مسئلہ بنا رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ عیدیں پڑھنے کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکل سکے کہ عوام انہیں لوٹا کہے گی یا ان پر جو ہے وہ حملہ آور ہوگی یا الزامات لگیں گی یا ویڈیوز بنے گی۔ تو اس صورتحال میں الیکشن میں جانا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ نون لیگ کی ایک بڑی غلطی تھی کہ 20 حلقوں سے ان لوگوں کو ٹکٹس دے دیے جو پبلک میں جانے سے گریزاں تھے، ڈر رہے تھے پبلک میں جانے سے۔ یہ شاید جو وعدہ کیا ہوا تھا جہانگیر ترین کے ساتھ یا اس گروپ کے ساتھ، جو بھی وجوہات بنی، یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ جہاں پر جو لیگی کارکن تھا وہ 3.5 سال ان کو بھگت رہا تھا، منسٹر بنے ہوئے تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے جمرہ میں، تو وہ لیگی کارکن پھر گھروں میں بیٹھا رہا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے کہا کہ اگر لوٹوں کو یہ ابلائج کرنا ہے، اگر منحرف اراکین کو ابلائج کرنا ہے تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں نکلا۔ دوسری جانب عمران خان کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے موسٹلی وہ پرانے تھے، اس کے ساتھ لائل لوگ تھے، سائی فیملی ان سے جڑی ہوئی تھی۔ 2018 میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ابھی دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ ملا تو وہ بڑی لیڈ سے جیتے، آؤٹ کلاس کر دیا پی ٹی آئی نے نون لیگ کو نا، متعدد وجوہات کی بنا پر۔ عمران خان نے اپنے کارکنان باہر نکال لیے، نون لیگ سے نہیں نکلے، یہ بڑا فرق تھا۔ اینڈ بہت سارے فیکٹرز جس طرح عبدالرحمان آپ نے بھی مینشن کیا کہ اس ہار کی وجہ بنے اور پی ٹی آئی کی جیت کی بھی وجہ بنے۔ آزاد علی صاحب، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی؟ کیوں عوام نے اپنی لائلٹیز اتنی جلدی تبدیل کر لی؟ اچھا، میرے خیال میں عبدالرحمان صاحب نے جو کہا ہے کہ نون لیگ کے ورکرز جو تھے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے، میں کسی حد تک اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو میرا حلقہ تھا، اس حلقے میں خود اور میرے جتنے ساتھی تھے نون لیگ کے اور جو عہدیداران تھے، ورکرز تھے، سارے کے سارے وہ اجمل چیمہ کے ساتھ تھے اور ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں اپنے قائدین نے جو حکم جاری کیا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ سیٹ ہر صورت جیتنی ہے تاکہ پنجاب میں ہماری حکومت برقرار رہے۔ اگر ہم صرف اجمل چیمہ صاحب کے رویے کو دیکھیں یا پچھلی ہسٹری کو دیکھیں تو انہوں نے 42,000 ووٹ لیے تھے، وہ جس طرح سے لیے تھے وہ اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن اس دفعہ جو ہے 54,000 ووٹ لینا، تو یہ اندازہ کریں کہ بھی کتنے فیصد لوگ، تقریباً 22% ووٹ انکریز ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز نے بھی اور میں نے بھی اور پھر پورے ضلع کی قیادت، ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز تھے جن میں حاجی اکرم انصاری صاحب تھے، میاں عبد المنان صاحب تھے، رانا علی باز صاحب تھے، ملک نواز صاحب تھے، میر حامد رشید صاحب تھے، شیخ اعجاز صاحب تھے، میاں قاسم فاروق، ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ پہ اس الیکشن میں حصہ لیا، شعیب ادریس صاحب تھے۔
تو ڈور ٹو ڈور جا کے جس طرح سے بلدیاتی الیکشن لڑا جاتا ہے اس طرح سے ہم نے یہ الیکشن لڑا تاکہ ہماری پارٹی کی ساکھ بھی اس حلقے میں برقرار رہے، اور اس حلقے کو چونکہ چک جھمرا کو پاکستان مسلم لیگ نون کا حلقہ گردانا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے، تو وہ الزام تو آپ پہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ اب یہ الزام جو ہے مجھ پہ لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے یہاں سیٹ ہارنے کی وہ کچھ اور ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ چیمہ صاحب کے جتنے ساتھی تھے 2018 میں جو ان کے ساتھ تھے، جن میں بلدیاتی چیئرمین تھے، جن میں مختلف دیہات کے نمبرداران صاحبان تھے، چودھری صاحبان تھے، وہ سارے کے سارے تقریباً کوئی کہہ لیں کہ 70% چیمہ صاحب کو چھوڑ کے وہ صحیح صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے چیمہ صاحب کا ساتھ کیوں چھوڑا یہ تو چیمہ صاحب وضاحت کر سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے ایسا کیا رویہ ان کے ساتھ کیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پہ یا ان کا ساتھ چھوڑ کے وہ دوسری طرف چلے گئے؟ آپ کی مخالفت کا کچھ تو اثر پڑا ہوگا؟ نہیں، میں نے تو مخالفت کی نہیں، مخالفت تو تب ہوتی کہ میں صحیح صاحب کے ساتھ چڑھا ہوا ہوتا یا میں اپنا آزاد حیثیت میں کھڑا ہوتا۔ میں تو ہر جلسے میں ان کے ساتھ تھا، میں ہر گلی میں، ہر دکان میں، ہر گھر میں ان کے ساتھ ووٹ مانگ رہا تھا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آزاد علی تبسم ان کے ساتھ ووٹ مانگ رہا ہو، سٹیج پہ کھڑا ہو کے تقاریر کر رہا ہو، شیئر کی کمپین کر رہا ہو، پارٹی کے لیے وہ کام کر رہا ہو، اس کے ساتھی اس کے ساتھ ہوں، تو وہ کس وقت جا کے وہ ہزاروں لوگوں کا مائنڈ چینج کر دے گا کہ نہیں بھی رات میں نے جو تقریر کی ہے وہ میں نے ایسے جھوٹی کی تھی، اب نہ آپ اندر سے ووٹ جو ہے دوسری طرف ڈال دو۔ یہ بے ضمیری ہم سے نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہم نے کی ہے۔ ایسے الزامات صرف اپنے جو رویے ہیں یا اپنی جو کمزوریاں ہیں، اپنی جو کوتاہیاں ہیں کمپین کے دوران، ان کی جو ہے الزام تراشی کر کے میرے اوپر ڈالنا، یہ اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ تو حقیقت میں ہم نے جی جان سے الیکشن لڑا ہے، میرے پارٹی کے ساتھیوں نے، میرے ورکروں نے، عہدیداران نے اور فیصل آباد کی ساری پارٹی قیادت نے الیکشن لڑا ہے۔ تو اب محض الزام تراشی اپنی ہار کو چھپانے کے لیے میں یہ کہوں گا چیمہ صاحب کو کہ جناب آپ اس ہار کو قبول کریں، اسی طرح سے جس طرح سے مریم صاحبہ نے یا ہماری قیادت نے اپنی اس پنجاب میں پوری شکست کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں یا ہم کمپین صحیح طرح سے نہیں کر سکے، یا ہم نے جن حالات میں حکومت قبول کی ہے ہمیں یہ حکومت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں مزید انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پارٹی عہدیداران، کارکنان اور عام پبلک نے بھی کہا تھا کہ ہماری جو ہے اس وقت جب عمران خان حکومت کر رہا تھا تو ہماری پاپولیرٹی جو تھی وہ آسمانوں کو چھو رہی تھی، جو ہی ہم نے حکومت سنبھالی اور اس میں ہمارے قائدین کا موقف یہ تھا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے سب کچھ کیا، کیونکہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا، بلکہ بالکل وہ خطرے کی جو لکیر ہوتی ہے اس پہ پاؤں تھا، تو ملک کو بچانا ضروری تھا۔ اس میں ہماری پارٹی کی سیاست یا ہماری سیاست خراب ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ملک بچ جائے گا تو سیاست بھی بچ جائے گی۔ اس پہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے عبدالرحمان آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اجمل چیمہ کے حوالے سے، جو آپ کو لگتا ہے فیکٹرز رہے ان کی ہار کے پیچھے؟ دیکھیے وہ صوبائی وزیر یہاں پر آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، بڑا بھرپور انہوں نے اپنا دور گزارا ہے، پھر جہانگیر ترین گروپ کے ذریعے وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، تو کوشش تو ان کی یہی تھی کہ وہ ایک جانب جو سمراج سمیٹ لی، اب دوسری جانب کے بھی سمیٹ لیے، اور اس میں جو وزارت ہے وہ دوبارہ سے انہیں مل جائے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ وہ لالچ کی وجہ سے بعض اوقات بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جو گڑھا آزاد علی تبسم کے لیے کھودنے کی کوشش کی گئی تھی، بدقسمتی سے خود اس میں جا گرے۔ ایک تو لالچ اس میں بڑا آ گیا، جو ووٹرز، جن ووٹرز کے بیس پہ وہ پہلے منتخب ہوئے تھے وہی ووٹرز ان سے پیچھے ہٹ گئے، وہی دڑے ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ وزارت میں جن لوگوں کو انہوں نے نظر انداز کیا یا جن لوگوں پہ پرچے کٹوائے، کیونکہ چک جھمرا کی جو سیاست ہے وہاں پر جو تھانہ کچہری ہے وہ بڑی عام چلتی ہے، تو جن لوگوں کو آپ نے حوالات کی سیر کروائی اب انہی سے ووٹ مانگنے پڑ گئے۔ دیکھیں میجورٹی جو گاؤں ہے وہاں سے وہ ہارے، شہر میں مضبوط سمجھا جاتا تھا کہ جو شاہی فیملی ہے وہ شہر میں شاید کمزور ہے اور اجمل چیمہ مضبوط ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو ٹرینڈ ہے وہ کافی جو ہمیں اس کے برعکس نظر آیا، بڑی معمولی مارجن سے جو ہے وہ وہاں سے جیتے، اور یہ اتنا معمولی مارجن تھا کہ جو گاؤں سے انہیں شکست ہوئی وہ کور کرنا ناممکن تھا، تو ہر طرح سے وہ آؤٹ کلاس ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بات چیت کریں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں تو بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ایک دفعہ پھر پوچھ لیتے ہیں اگر ہمارے کالر ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم۔
جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، پہلے سگنل کا تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا. سوری عبد الرحمان، مجھے آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا پڑا تھا. فاطمہ دیکھیں یہ اجمل چیمہ کو بالکل آؤٹ کلاس کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے. اس میں ان کی محنت بھی تھی، ان کی جو ووٹرز تھے وہ اکٹھے بھی ہو گئے، اتفاق بھی تھا. عمران خان کے جلسے نے بڑا اہم رول ادا کیا. تو یہاں پر یہ میں بذات علی تبسم سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ بنی؟ ایک جانب عمران خان آ رہے ہیں، فواد چودھری آ رہے ہیں، فرق حبیب آ رہے ہیں، دوسری جانب مریم نواز تقریباً جو ہے وہ ہر حلقے میں گئی ہیں، لیکن پی پی اس 98 کیوں نظر انداز کیا گیا؟ یہ بھی اجمل چیمہ نے الزام لگایا کہ ساری لیگی قیادت ان کے خلاف تھی، مرکزی قیادت ان کے خلاف تھی، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ ان الزامات کو سنجیدہ لینا چاہیے. اگر یہ غلط الزامات ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لانی چاہیے. اگر درست الزامات ہیں تو پھر ان کا جو ہے وہ ازالہ کرنا چاہیے، تاکہ جو مستقبل میں اگر کہیں پر کوئی ضمنی انتخابات آتے ہیں یا توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اکتوبر میں جو ہے وہ جنرل انتخابات آ جائیں تو ان کا جو ازالہ ہو سکے، پارٹی جیت سکے. ان الزامات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. آزاد علی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس بارے میں، اسپیشلی کیوں مریم نواز نے یہاں کا رخ نہیں کیا اور کیا یہ ایک وجہ بنی اس حال میں؟ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ مریم صاحبہ اس حلقے میں آئی نہیں. اصل میں ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ اجمل چیمہ صاحب کو کہا گیا کہ ضمنی الیکشن کی جو صورتحال ہے اس سے ہم بھی مطمئن نہیں ہیں، پارٹی قیادت بھی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ حلقے کی آواز یا حلقے سے جو رپورٹس پارٹی تک پہنچ رہی تھیں یا ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی یا ضلعی قیادت یا صوبائی قیادت تک پہنچ رہی تھی، تو ان کو مشورہ دیا گیا تھا ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ کہ یہاں پہ آپ مریم بی بی کو بلائیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اوور کانفیڈنس تھے کہ بھئی یہ سیٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ جیت جاؤں گا، نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا ہے تو یہ نون لیگ کا ٹکٹ ملنا ہی جیت کی کنجی ہے یا جیت کی کامیابی کی یہ جو ہے شرط میں نے پہلی پوری کر لی ہے ٹکٹ لے کر. لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، بندہ خواب کچھ اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو خوابوں کی دنیا سے باہر آنا چاہیے، حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. اور انہیں پتا تھا کہ میری یہ سچویشن بن رہی ہے، کیونکہ انہوں نے خود بھی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا. جیسے مجھے کہا گیا کہ جب تک آزاد علی تبسم جو ہے وہ میری گاڑی پہ چڑھ کے میرے ساتھ حلقے میں نہیں جاتے تو اس وقت تک پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ ویلکم نہیں کریں گے یا وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے. تو میں نے پارٹی قائدین کے حکم پر ان کے ساتھ کمپین کی، ہر جلسے میں گیا ہوں، ہر دکان پہ گیا ہوں. تو مریم بی بی کو اگر نہیں لایا گیا تو انہوں نے خود ان کو نہیں بلایا. اگر یہ بلا لیتے تو فیکٹرز کچھ اور بھی ہیں بیہائنڈ دی سین، لیکن میں ان کو نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ بیان کہ یہ کیوں نہیں بلانا چاہ رہے تھے، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. یہ اگر چیمہ صاحب سے پوچھ لیا جائے تو یہ مناسب ہوگا. لیکن یہ سوال آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو آئیڈیا تو ہوگا؟ جی آئیڈیا ہے، مجھے پتا ہے. میں بتا دیتا ہوں. مجھے پتا ہے چیمہ صاحب جو جلسے پہ پیسہ خرچ ہونا تھا وہ نہیں خرچ کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کنجوسی کے ساتھ جو وہ الیکشن جیتا جا سکے. دوسری جانب جو انہوں نے مخالفین تھے انہوں نے عمران خان کو بھی بلایا، ہر رہنما کو بلایا، اور جس طرح سے موٹیویشن ہو سکتی تھی ورکرز کو وہ کی. اور الیکشن والے دن جو مینجمنٹ ہے ان کی وہ بہت زبردست تھی، ووٹرز کو گھروں سے نکالنا، یوتھ انہوں نے متحرک کی ہوئی تھی. چیمہ صاحب یہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہے. اینڈ یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ایٹ دی اینڈ بن جاتے ہیں. ہماری پہلی ناکامی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی کہ جب مجھے پتا چل جائے نا کہ ٹکٹ میرا ہے، میں نے 6 مہینے پہلے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیا اور یہ گارنٹی ہے ٹکٹ کی اور کسی اور طرف ٹکٹ نے نہیں جانا، تو مجھے اسی دن سے ہی پورے حلقے میں فلیکسز، بینر، سٹیکر، پوسٹر اور دیہات کے جو چودھری صاحبان ہوتے ہیں، جس طرح سے ہر الیکشن میں یہ ریت ہے، یہ رواج ہے یا یہ ضرورت بن گئی ہے تو ان کو گاڑیاں پرووائڈ کرنا، اچھے کھانے پرووائڈ کرنا، جگہ جگہ پہ دفتر کھولنا. تو ہم بیسیکلی اس میں بھی ناکام رہے. یعنی کہ اوور کانفیڈنس آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ ہی کافی ہے جیتنے کے لیے، ٹکٹ ہی کافی ہے. جیسے برانڈ ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی نام ہی کافی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ سمجھا گیا کہ ٹکٹ ہی کافی ہے. اس کے علاوہ آپ ٹکٹس کی بھی بات کریں تو یہ بھی پوچھنا ضروری ہے. عبد الرحمان آگے چلتے ہوئے یا اگر ہم کرنٹلی ان الیکشنز کی بات کرتے ہیں، ٹکٹس کے حوالے سے کہاں پہ غلطیاں کی گئیں پی ایم ایل این کی طرف سے، اور پی ٹی آئی نے کیا ڈیسیژنز لیے ٹکٹس ایلوکیٹ کرتے ہوئے جو کہ ان کے لیے صحیح اور فائدہ مند ثابت ہوئے؟ اس کے علاوہ کیا کمٹمنٹس آپ کو آگے کے لیے نظر آتی ہیں پی ایم ایل این کی یا پی ٹی آئی کی؟
फातिमा देखिए, ये तो सबसे बड़ी गलतियां यही थी कि उन लोगों को टिकट दे दिए गए जो उनके टिकट पर कामयाब नहीं हुए थे माजी में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे या आज़ाद ऐसे थे, और अब उनके लिए जो फ़ज़ा है वो साजगार नहीं थी। कंपेन चलाना जो दुश्वार हुआ पड़ा था, जिनका डेरों पर जाना, सोशल गैदरिंग में जाना मुश्किल हुआ पड़ा। इनकी आए दिन वीडियोस बनती जा रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नूर आलम था या जो एहसन इकबाल के साथ या दूसरे तीसरे लोगों के साथ हो रहा है, तो इस वजह से ये कंपेन भी उस तरह से खुल के नहीं कर सके। जो प्लेइंग फील्ड है वो उनको उस तरह से मुयसर नहीं थी। दोनों जानब से तनकीद थी। लीगी कारकुनान जो है उन्होंने चले थोड़ा बहुत उनका साथ दे दिया, लेकिन फिर भी जो उन्हें उनसे गिले थे वो भी दूर नहीं हो सके। टाइम बड़ा शार्ट था, तो ये लीगी क़यादत को सोचना चाहिए था कि इन्हें कोई एडवाइजरी दे देते, उन्हें कुछ और उहदे पर बिठा देते। चीज़ों को एक्चुअली में रियलिस्टिकली अगर एनालाइज किया जाता तो शायद यहाँ तक बात पहुँचती नहीं। मजीद गुफ्तगू करने से पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम आज बात करें इलेक्शंस के हवाले से। आपको पता है रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और पीटीआई पंजाब में जीत चुकी है, और ये एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी बात थी, जिस तरह से मैं पहले भी बात करी थी। बट यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। आई डू बिलीव कि स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा फैक्टर था इस अवाम की लॉयल्टीज तब्दील होने में, और कितने हद तक इस स्ट्रैटेजी को बनाया गया, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर, जहां पर पहले पीटीआई गवर्नमेंट को एज सच बहुत सारी डिफरेंट उनकी पॉलिसीज को और डिफरेंट उनके जो रद्द-ए-अमल थे उनको पसंद नहीं किया जा रहा था, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या चीजें तब्दील हुई जिसकी वजह से अवाम ने अपनी लॉयल्टीज को भी तब्दील कर दिया। अब्दुल रहमान इस पर जरूर बताएगा स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट थी पीटीआई की और किस तरह से इम्प्लीमेंट की गई जो इन इलेक्शंस में हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। फातिमा देखिए, ये ऐसे ज़िमनी इंतखाबात थे कि जो पंजाब में जो सूरत हाल तब्दील करके रख सकते थे, जो सीएम के इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते थे। पीटीआई ने इन इलेक्शन की अहमियत को पूरी तरह से समझा। नून लीग नहीं समझ सकी कि इन इलेक्शन की वजह से जो हमजा शहबाज है वो अपनी सीट लूज़ कर सकते हैं। ये अभी 22 को फैसला हो जाएगा और मुमकिन तौर पर हमजा शहबाज को जो वजारत आला से महरूम होना पड़ सकता है अगर कोई साजिश सामने ना रचाई गई, अगर कुछ ऐसा गैर कानूनी कदम ना उठाया गया, तो हमजा शहबाज जो है वो सीट छोड़ने पर मजबूर होंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई के पास अब ज़्यादा सीटें होंगी। तो पीटीआई ने इन इलेक्शन की अहमियत को पूरी तरह से समझा। नून लीग ने इलेक्शंस की अहमियत को पूरी तरह से नहीं समझ सकी। नून लीग ने कमज़ोर घोड़ों पर दाव खेला और बुरी तरह से हार गई। कुछ वादे किए हुए थे, इन वादों के बरक्स इन लोगों को कोई एडवाइजरी या कुछ और सीटों पे रजामंद किया जा सकता था। फैसलाबाद में एफडीए की चेयरमैनशिप होती है, वासा होती है, यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट्स होते हैं, कई तरह के ओहदे दे के ओब्लाइज किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट जो एमपीएस का टिकट देना था उससे जो परहेज़ किया जाता। आज़ाद अली तबस्सुम साहब को टिकट दे दिया जाता। ये 2013 में बड़ी लीड से जीते थे, 2018 में बड़े मामूली मार्जिन से आ रहे थे, तो ये बड़े मजबूत साबित हो सकते थे। कारकुनान इनके साथ थे। इसी तरह से बाकी हल्कों में अगर इनके पुराने जो लीगी लोग होते तो जो नतीजा मुख्तलिफ होता, और शायद जो 15-5 है ये 5-15 भी हो सकता था अगर जो लीगी लोग लड़ते तो। एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मेंशन की। इसके अलावा अब्दुल रहमान आई डू फील है कि इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ी वजह बनी, जिसकी वजह से अवाम ऑफ कोर्स स्पेशली जो सबसे डेली वेजेस हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा, उनके ऊपर पड़ा जो कि जॉब्स करते हैं, और उन लोगों के लिए इनफैक्ट महीने का खर्च उठाना मुश्किल होता हुआ नजर आए। तो आई डू फील है कि वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनी इस डिसीजन के अंदर। तो इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई गवर्नमेंट? जब हम देखते हैं अगर पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान में वो सबसे बड़ा एजेंडा था नून लीग के लिए, और जिसके बेस पे कंपेन की जा रही थी कि महंगाई का जोर अवाम पे कम किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से आपकी ये बात जो है मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया कि पार्टी कायदीन ने रियासत बचाने को तरजीह दी, सियासत बचाने को तरजीह नहीं दी। हालांकि हमें पता था कि हम महंगाई के खिलाफ अभी ताज़ा जुलूस निकाल के इस्लामाबाद रैलियां लेकर गए थे, तो अब जब हमने फिर महंगाई ही करनी थी तो उसका सामना तो करना था। अब दिहाड़ीदार बंदा जो है वो घी से पहली परेशान था, 450 रुपए पे इमरान दौर में या 500 तक पहुंच चुका था, और हमारे इक़्तिदार संभालते ही ये 600 को छू गया, और इसी तरह से बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो अवाम ने जो है ये हमारे अवाम जो है वो सब्र नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि जिस दिन कोई हुकूमत चेंज हो उसी दिन मुल्क में जो मसाइल है वो भी चेंज हो जाए, उसी दिन वो मसाइल जिनका पहले वो शिकार होते हैं पिछली गवर्नमेंट में, तो नई गवर्नमेंट जो है वो आते ही मसाइल पे काबू पा ले। ऐसा होता नहीं है।
ملک کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، جس طرح سے عمران خان نے نا ملک کو برباد کر دیا تھا اور ملک کو دیوالیہ جو ہے وہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، تو ہم نے ملک بچانا جو ہے وہ پہلے ضروری سمجھا۔ سیاست آنی جانی چیز ہے، اگر ہمیں وقتی طور پہ اس کا نقصان ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو ہے ہم اس مہنگائی پہ بھی قابو پائیں گے۔ اور جہاں تک رہی بات پنجاب حکومت کی، تو ملک میں پہلے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے سینٹ کے الیکشن میں آپ کو پتا تھا کہ بھئی ہمارے 65 ووٹ ہیں اور مخالفین کے 45، لیکن سینٹ کا چیئرمین کون بنا؟ 45 ووٹوں والا۔ تو اسی طرح سے پنجاب میں یا پاکستان میں پہلے بھی ایک دفعہ 2002 میں مشرف نے 22 لوگ جو ہیں وہ پیٹریاٹ پارٹی بنا کے تو وہ کاف لیگ کو دیے، تو پھر کاف لیگ کی اتنے ووٹ دینے کے باوجود صرف 1 ووٹ سے جمالی صاحب کی حکومت بنائی گئی۔ تو ابھی پی ٹی آئی میں بہت کچھ ہونا ہے، جیسے پہلے ہوا ہے، جیسے یہ 25 منحرف اراکین تھے، تو یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے کیونکہ مینشن کر دیا ہے، یہ بھی ضرور بتائے گا کہ کیا سوچ رہے ہیں آگے چلتے ہوئے کس طرح سے حکومت جو سٹینڈنگ گورنمنٹ ہو اور ایک میجر پروونس لوز ہو جائے اس طرح سے، تو وہ کریڈیبلٹی پر بھی سوالیہ نشان اٹھاتا ہے، تو کس طرح سے آگے چلتے ہوئے حکومت فیصلے کرے گی؟ دیکھیں یہ تو 22 تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا، اس سے پہلے ہمارے قائدین کی میٹنگ جو ہیں وہ مختلف گروپوں دھڑوں سے، یہ جو جماعتیں ہیں وہ ساری مل کے اس موجودہ حالات سے نکلنے کی یا پنجاب میں حکومت برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی بہتر حل نکل آئے گا اور پنجاب میں حمزہ صاحب کی حکومت یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہی برقرار رہنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ عبدالرحمان، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عوام کی طرف سے کلیئرلی ایک ڈیسیجن دے دیا گیا ہے، اپنی پریفرنس بتا دی گئی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، آزاد علی تبسم تو نون لیگی ہیں، اب یہ تو چاہیں گے کہ حمزہ شہباز ہی رہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سیٹیں ہیں وہ ان کے پاس خاصی کم ہے، 5-6 سیٹوں کا فرق ہے۔ اب کوئی سازش ہوگی، کوئی لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے گا، کوئی لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں گے، کوئی پیسہ چلایا جائے گا، اس طرح سے کوئی غیر قانونی ہتھ گنڈا استعمال کر کے تو یہ لوگ اقتدار میں مزید کچھ ماہ یا 1 سال گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر جائز قانونی اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو حمزہ شہباز کو جس دن یہ ہارے تھے اس دن سیٹ چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ ہمارے جو مہذب ملک بھی نہیں ہے، ہمارے جو سیاستدان بھی مہذب نہیں ہے دور دور تک، تو اس وجہ سے جب تک انہیں کھینچ کے نہ اتارا جائے، یہ عمران خان کی آپ دیکھتے ہیں کہ جب 9 اپریل کو جب عدالتیں کھل گئی تھی، ڈنڈے والے آ گئے تھے، پھر جا کے انہوں نے اقتدار چھوڑا تھا، اور جب عدم اعتماد آئی تھی اصولی طور پر، تو انہیں جب ان کے پاس سیٹیں نہیں تھی ان کو خود سے ریزائن کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ریزائن تب تک نہیں کیا جاتا جب تک آ کر آپ کے نیچے سے کرسی کھینچ نہیں لی جاتی۔ اچھا، اقتدار چھوڑنے کی کوئی پلاننگ ہے آپ کی؟ اور عبدالرحمان سے اگری کرتے؟ جی میں عبدالرحمان صاحب سے ایگری نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اکثریت نہ رہی تو ہم خوشی کے ساتھ اقتدار چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ پنجاب میں یہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اکثریت کس کی تھی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی، لیکن ناجائز طریقے کے ساتھ لوگوں کو ساتھ ملایا گیا اور ملا کے جناب حکومت بنا دی گئی پی ٹی آئی کی۔ اب طارق صاحب ہیں وہاں سے چشتیاں بہاول نگر سے، چودھری طارق صاحب جو کاف لیگ کی ٹکٹ پہ ایم این اے ہیں، اور اسی طرح سے سالک صاحب ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے وزارتیں لی ہوئی ہیں ہماری پارٹی میں، تو کاف لیگ کے پاس جو 10 سیٹیں ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے، تو اس لیے ہم نے جو خرید و فروخت والی بات ہے وہ تو میں عبدالرحمان صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن جماعتوں کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جماعتیں کس طرح سے ساتھ ملائی جاتی ہیں، کچھ دو کچھ لو، تو یہ پالیسی جو ہے پاکستان جب سے بنا ہے، جب سے حکومتیں بنتی ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا جب تک ایک میچور ڈیموکریسی جو ہے یا میچور لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں سیاست میں نہیں آتے۔ اچھا، اس میں اعزاز صاحب چودھری شجاعت حسین اگر پارٹی صدر کے طور پر خط لکھ دیتے ہیں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ نہ ڈالا جائے نون لیگ کو اور پی ٹی اے کو ڈالا جائے،
बल्कि नून लीग को डाला जाए, पीटीआई को ना डाला जाए, फिर भी इसके बावजूद अगर वो वोट पीटीआई के खाते में चला जाता, उम्मीदवार डी सीट हो जाते हैं 10 सीटों से, तो आप दोबारा 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगे? यकीनन वो तो फिर मजबूरी होगी जब डी सीट होंगे वो लोग, लेकिन वो डी सीट नहीं होंगे क्योंकि वो पार्टी है। पार्टी जो है वो नून लीग को वोट दे सकती है। इनफरादी तौर पे किसी पार्टी का जो एमएनए या एमपीए होता है वो इनफरादी तौर पे नहीं दे सकता, लेकिन जब जमात एक दूसरी जमात में शामिल होती है, उसके साथ इत्तेहाद करती है, तो फिर कोई भी बंदा डी सीट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अब्दुर्रहमान, आई डू फील लाइक जहाँ पे इतनी सारी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, आवाम के फैसले को तस्लीम क्यों नहीं कर लिया जाता? नहीं, अवाम के फैसले को तो देखें, जब एक जमात है जिससे हमने वोट लेने हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया काफ लीग की, तो अवाम ने काफ लीग को वोट दिए हैं। अगर काफ लीग जो है वो शामिल हो जाती है नून लीग के साथ इक़्तिदार में, तो ये अवाम का ही फैसला है ना, अवाम ने काफ लीग को वोट दिए हैं। इसी तरह से अगर कोई दूसरी जमात जो है वो शामिल हो जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार में, तो वो भी जमात का फैसला, जो अवाम ने उनको इक़्तिदार दिया है, नून लीग ने तो नहीं दिया। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है। मैं बस यही एजाज साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो तब इन पर अखलाकियात का दौरा होता है, जमहूरियत का दौरा पड़ा होता है, तब ये सारे जो कानून ज़ाब्ते ये दूसरों से तवक्कुआत रखते हैं कि वो आज खुद रिज़ाइन कर दें, लेकिन जब ये खुद इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर गैर कानूनी ज़ाब्ते, जो जमहूरियत है, ये सारा कुछ भूल बाल के फिर वही कुछ रिपीट करने लग जाते हैं जो इनके आप बेहतर एग्जाम्पल सेट करें ना लोगों के लिए, आवाम के सामने कि ऐसे पॉलिटिक्स में रहा। इसका जवाब मैं आपको ये देता हूं कि जब तक मुल्क में मेच्योर जमहूरी पार्टियां जो मेच्योर नहीं हो जाती, मैं समझता हूं, आप सबूत देना इस बात का कि आपकी पार्टी क्यों शुरू नहीं करती है। देखें, इस मुल्क का कायदे आज़म की वफात के बाद मुल्क असल में जिन लोगों के हाथों में है, जब तक वो लोग इस मुल्क में जमहूरी सिस्टम को आज़ादाना तौर पे चलने नहीं देंगे, तब तक इस मुल्क में यही होता रहेगा। कभी आपने बूट पॉलिश कर दिए, कभी हमने कर दिए, कभी किसी और ने कर दिए। सच्ची बात जो हकीकत है वो यही है। हम जो कुछ मर्जी अवाम के सामने करते रहें, लेकिन असल हुक्मरानी जो है इस मुल्क में, जब तक आप उनके साथ मिल बैठ के कोई तरीक़ाकार आइनी तौर पे नहीं कर लेते, हदूद मुतय्यन नहीं कर लेते, तो तब तक कभी आप, कभी हम, कभी अब्दुर्रहमान साहब, ये सियासी जमातें हैं, रोज़ाना वहाँ पे जाती हैं, जी हम उनसे बेहतर आपकी खिदमत करेंगे, हम आपके साथ बेहतर तौर पे चलेंगे। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। तो हर पार्टी का सबसे जो मेन सेलिंग पॉइंट आवाम के सामने यही होता है कि हम उस पार्टी से बेहतर करेंगे, ना कि हम अपने ओन पर क्या कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान, कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारी जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट है उसके लिए अपने आप को एक दफ़ा फिर क्रेडिबल साबित करना आवाम के सामने, वो चाहे पॉलिसीज के थ्रू हो या फिर और जो डेमोक्रेटिक और सही तरीके हैं उनके थ्रू, चाहे पॉलिसीज इन्फ्लेशन को कम करना, बेहतर पॉलिसीज एंड फैसलों को शो करना आवाम के सामने। फातिमा, देखिए, हर सवाल का जवाब तो अब आज़ाद साहब ने दे दिया और इस बात से मैं सहमत हूँ। यही हकीकत है पाकिस्तान की कि तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं वो एक ही इंतज़ार में रहती हैं कि कब जो है उन्हें कंसेंट मिले और वो इक़्तिदार में आ जाएं। जब तक ये चीज़ें पीछे नहीं होंगी, रिवर्स नहीं होंगी, जब तक वाक़यातानी अवामी मैंडेट की जो है वो इज़्ज़त नहीं इदारे करेंगे, डिपार्टमेंट्स नहीं करेंगे, अदलिया नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी, तब तक यही कुछ होता रहेगा। देखिए, नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, सादा अक्सरियत से ज़्यादा 2/3 के करीब 2013 में उन्हें मिली थी, तो क्या बना, उनका एक फ़ैसले में ने उन्हें उड़ा दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी एक फ़ैसले में उड़ गए। इससे कबल जो है वो नवाज शरीफ 1997 में 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हुए थे। एक मुलाजिम का तबादला नहीं, वो उनको नहीं बरतरफ करके नया लगा सके और उन्हें उड़ा दिया क्या। तो ये बेनज़ीर की 2 बार हुकूमतें 18 माह और 20 माह निकाल सकी। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में एक भी प्राइम मिनिस्टर मुद्दत पूरी नहीं कर सके और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कोई ऐसा जो असीयत का साया है इस पे कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पे छाया हुआ है कि ये बंदा, इमरान खान पे हमें पूरी उम्मीदें थी कि ये मुद्दत पूरी करेंगे, ये एक पेज पे थे, सब कुछ ओके था, समझ नहीं आई कि क्या हुआ। उनको भी नहीं समझ आई कि उन्होंने आखिर कौन सी खिदमत में कसर छोड़ी थी कि डील कर दिया गया ना। मतलब देखिए, ये मार्च तक हालात कंट्रोल में थे, सब कुछ बज़ाहिर ठीक था, डॉलर भी 170 के करीब था, कोई इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी, थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही थी। अचानक से क्या हुआ कि वो तमाम जो लोग बदतरीन मुखालिफ थे वो इकट्ठे हो गए, हुकूमत बदल गई, तबाही फिर गई, इमरान खान सड़कों पे निकल आए,
ایک پیج جو ہے وہ ختم ہو گیا، مخالفین ایک پیج پہ آ گئے جو اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے، اور اب مطلب یہ صورتحال ہے کہ وہ نعرے بدل گئے ہیں، بندے وہی ہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا بدل گیا، کیا تبدیل ہو گیا اتنے کم عرصے کے اندر۔ تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج آئی ڈو فیل ہے کہ ہمارے شو میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں سے اسپیشلی کیا ہوا پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، اور آخر پالیٹکس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو کہ آئی تھنک عام انسان، عام شخص، عام شہری سوچتا نہیں ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے، ان کو بھی آج ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہونے کی وجہ سے، لائلٹیز چینج ہونے کی وجہ سے، پریفرنسز ود ان پارٹیز اینڈ آؤٹ سائڈ پارٹیز بدلنے کی وجہ سے کس طرح سے آپ پر، مجھ پر اور ہر شہری پر امپیکٹ پڑتا ہے، ہماری گورنمنٹ پر، فیصلوں پر، پالیسیز پر کس طرح سے امپیکٹ پڑتا ہے۔ عبدالرحمان، ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کیا، لیکن جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں انفلیشن کے حوالے سے، انفلیشن کا ایک بہت بڑا اثر پڑا ہے نہ صرف کرنٹ گورنمنٹ کے اوپر بٹ پچھلی گورنمنٹ کی جو پاپولیرٹی تھی اس کو بھی بڑا ہرٹ کیا تھا اس انفلیشن میں، اور جہاں پر ہمیں پولیٹیکل لائلٹیز ود ان پارٹیز، آؤٹ سائڈ پارٹیز بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیا انفلیشن پر کوئی بھی ریالٹی میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فاطمہ دیکھیے، میں کہ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ الیکشن میں جایا جائے، جو فریش مینڈیٹ لے کے حکومت آتی ہے وہ سخت فیصلے لے۔ دیکھیے یہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہوگی تو آخر وہ کمائے گی تو لوگوں پہ لگائے گی نا۔ جو روپیہ ہمیں بار بار پیٹرول کی قیمت کم کرنی پڑتی ہے، بجلی کی کم کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم الیکشن نہ ہار جائیں، یہ سلسلہ اب نہیں چلنے والا۔ فریش مینڈیٹ ہو اکتوبر میں، جو حکومت آتی ہے وہ نومبر میں اپنا جو وہ چیف لگائے، اس کے بعد سخت فیصلے لے۔ پیٹرول کی جو عالمی مارکیٹ میں قیمت ہے اس سے 50 روپے مہنگا بیچے، لیوی ٹیکس اکٹھا کرے، سیلز ٹیکس لے، بجلی جس ریٹ پہ مل رہی ہے اس سے مہنگی بیچے، کچھ پروفٹ لے، پھر عوام پہ پیسے لگائے جو غریب ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے جس طرح سے 100 یونٹ والی، یہ 150 یونٹ پہ کریں، لوگوں کو 2000 کی بجائے 5000 کیش سبسڈی دیں، یوٹیلیٹی سٹورز کی بجائے جو ڈائریکٹ سبسڈی دیں جو غریب لوگ ہیں، جیسے 2000 ہے اس کو 5000 کر دیں اور پبلک کی تعداد بڑھا دیں، روزگار ملے گا لوگوں کو، پیسے آئیں گے ہمارے پاس، روپیہ اس کو آزاد کر دیں، یا تھوڑا بہت کنٹرول رکھیں، اتنا زیادہ نہ رکھیں۔ کچھ چیزوں پہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے، سبسڈیز ختم کرنا پڑیں گی، مہنگے فیصلے کرنے پڑیں گے، پھر ملک چل سکتا ہے۔ ادروائز جو ہم دیوالیہ ہونے کے قریب جا رہے ہیں، ابھی چوتھے نمبر پہ ہماری باری ہے دیوالیہ ہونے کی، اور اگر ایک سال ہم نے ایسے گزارا تو پھر وہ چوتھے نمبر پہ ہم پہلے نمبر کی جگہ پہ آ جائیں گے۔ اکانومی اس وقت جیسا عبدالرحمان نے بھی مینشن کیا بہت ایک ویک پوائنٹ پہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجولی کام نہیں ہو رہا یا کسی بھی طرح سے ہمارے ریسورسز میں یا کسی چیز میں کمی ہے، لیکن پالیسی میکنگ میں ہم لیک کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 مہینے میں کوئی بھی میجر پالیسی چینجز ہمیں ہوتے ہوئے نہیں نظر آئے ہیں۔ اگر گورنمنٹ الیکشنز کی طرف نہیں جاتی ہے یا پھر الیکشنز کی طرف جاتی ہے، کیا ان پالیسیز میں کچھ تبدیلی لانے کا سوچ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ہم تبدیلی لانے کا سوچ رہے ہیں۔ کون نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کے عوام میں مقبول ہو، پاکستان کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، ان پہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ کم کر سکے، لیکن ملک کے حالات پچھلے 3.25 سالوں میں اس نہج پہ پہنچا دیے گئے ہیں جس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جب ہماری حکومت تھی تو اس طرح سے نہ تو مہنگائی تھی، نہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا۔ گلوبلی اتنی انفلیشن بھی نہیں تھی۔ اس وقت کرونا کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل انفلیشن ہم نے آتی ہوئی دیکھی ہے، تو اس وقت جب آپ کی پریویس گورنمنٹ، جب آپ بات کریں 2013 کے بعد کی، تو تب وہ موجود نہیں تھی۔ تو یہ سرکمسٹانسز گلوبلی ایمرج کیے ہیں، اور ڈفرنس آئی تھنک ون میجر ڈفرنس ہے کہ پوری دنیا کے اندر تنخواہیں بڑھائی گئی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور وہ چیز نہ ہی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی اور نہ ہی آپ کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے کی گئی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو تو آئے ہوئے ابھی 2-2.5 ماہ ہوئے ہیں، تو 2-2.5 ماہ میں جو صورتحال اس ملک کی تھی ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے ان حالات میں۔ لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی حالات خراب ہو گئے تھے کرونا کی وجہ سے، لیکن کرونا نے اس طرح سے پاکستان کو افیکٹ نہیں کیا جس طرح سے باقی ترقی یافتہ ممالک میں کیا گیا۔ یہاں پہ عوام کو کام کرنے
کا بھی موقع دیا گیا تھا مختلف حالات میں. پاکستان جو ہے اس طرح سے جس طرح سے لاک ڈاؤن برطانیہ میں تھا، جس طرح سے یورپین ممالک میں تھا، امریکہ میں تھا یا مشرق وسطیٰ کے ترقی یافتہ ممالک میں تھا، اس طرح سے یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا، جس کی سمجھتے وجہ ہیں سے کہ آپ کی گورنمنٹ شاید پریپیئرڈ نہیں تھی اس اکنامیکل کرائسس کے نہیں، لیے. یہ چیزیں تو آلریڈی ان کے علم میں تھیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ملک کو صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہماری حکومت نے یہ اقتدار قبول کیا، لیکن وہ اس قدر مطلب ملک کو خراب کر کے گئے ہیں، شاید ان کا ہماری حکومت کو اندازہ نہیں تھا. لیکن اگر یہ تسلسل برقرار رہتا ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2023 تک انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن سے پہلے ہم نے ان چیزوں پہ قابو پا لینا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کڑی شرائط پچھلی گورنمنٹ طے کر کے گئی تھی، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کڑی شرائط کے تحت، کیونکہ یہ بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں، ان کو نبھانا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ کی مخالف حکومت نے وہ معاہدے سائن کیے ہوئے ہوں. تو ان حالات میں ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے. عبدالرحمان، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بہت ساری ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا، جس میں الیکشنز بھی شامل ہیں. اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کی پوزیشن عوام کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے اور کس طرح کی امیج اس وقت موجود ہے، اس پر بھی بات کی، اور آگے چلتے ہوئے پالیسیز اینڈ انفلیشن کی بھی بات کی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جتنی جلدی الیکشن ہو جاتے ہیں ملک کے مفاد میں، جتنی تاخیر سے ہوں گے ملکی مفاد میں بھی نہیں ہے، اور نون لیگ کے لیے اتنا ہی زیادہ برا وقت ہوگا، کیونکہ یہ اچھا وقت نہیں آ سکتا. مہنگائی اسی طرح سے جاری رہے گی، اور اگر کہیں پر کوئی نون لیگی ووٹرز قائم ہے، ہم نے ان الیکشن میں دیکھا ہے نون لیگی ووٹ بھی بڑھا ہے. یہ نہیں کہ نون لیگ کو ووٹ کم پڑا ہے، نون لیگ کو بھی اچھا خاصا ووٹ بڑھا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا زیادہ بڑھ گیا. اگر میاں نواز شریف واپس آ کے کمپین کرتے ہیں جنرل انتخابات میں اور پوری یکسوئی سے یہ انتخابات میں جاتے ہیں، تو سادہ اکثریت بنانے کے قریب جو سیٹیں انہیں مل سکتی ہیں، بڑے اچھے الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایک سال بعد انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. عمران خان اوپر بیٹھا ان پر تنقید بھی کرے گا، اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ یہی شرائط عائد کر رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ کچھ لمبے مینڈیٹ والی حکومت آئے، پھر ہی آ کے جو وہ سخت فیصلے کرے گی. یہ دوست ممالک کی بھی شرط ہے، بین الاقوامی جتنے بھی ادارے جن کے ساتھ ہم نیگوسیشن میں ان کی بھی شرط ہے. اور ابھی ہمیں قرض اتارنے کے لیے جو کم از کم $10 ارب چاہیے ہیں، تاکہ جو پرانے قرضے ہیں ان کی ایک ساتھ اتاری جائیں. اگر وہ نہیں ہم پے کر سکتے تو پھر لازمی جو ہے وہ ہم ڈکلیئر ہو جائیں گے کہ یہ ڈیفالٹر ملک ہے. اور آپ نے مثالیں دیکھ ہی لی ہیں، سری لنکا کا کیا حال ہوا ہے، دوسرے ممالک کا کیا حال ہوا. تو اس سے بچاؤ کے لیے فریش مینڈیٹ، سخت فیصلے ضروری ہیں، پھر ہی عوام بہتر ہو سکے گی، پھر ہی جو کوئی بھی حکومت ہے وہ بہتر طریقے سے ملک چلا سکے گی. جب ملک کی بہتری کی بات کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا یہ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ لیا جائے گا اگر یہ ملک کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوا؟ ہوں کہ فوری طور پہ الیکشن کروانا مناسب نہیں ہے. ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ ان حالات میں ہم الیکشن کروائیں. الیکشن جو ہے ہماری پارٹیوں کا متحدہ جو اجلاس بھی ہوا ہے 2 دن پہلے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جو ہے اگلے سال تک اگست تک قائم رہے گی، اور جب آئینی مدت حکومت کی پوری ہوگی تبھی الیکشن ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب پہلے ہی مہنگائی ہے، پہلے ہی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، حالات ملک کے جو ہیں وہ مناسب نہیں ہے، تو اربوں روپے ضائع کر دینا الیکشن پہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، کس طرح سے بہتر ہوں گے حالات؟ حالات اس طرح سے بہتر ہوں گے کہ ایک حکومت کا، کوئی بھی حکومت آئے، وہ تسلسل کے ساتھ اس کا برقرار رہنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ بھی 2 سالوں کے لیے حکومت آئے اس کو فارغ کر دی جائے یا 3 سالوں کے بعد آئے. لیکن جب تک اس ملک کے عوام کسی کو بھی بھرپور مینڈیٹ نہیں دیتے، اور اس کا پھر احترام بھی لازم ہے. ایک حکومت کو عوام جو ہے ایک پارٹی کو 5 سال کے لیے اقتدار دیتے ہیں، تو اگر اس کو اقتدار پورا کرنے نہیں دیا جاتا تو وہ اپنی پالیسیوں کو لاگو نہیں کر سکتی. جو اس نے منشور کا اعلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے ان 5 سالوں میں یہ کچھ کرنا ہے ملکی لیول پہ، اور یہ کچھ کرنا ہے ہم نے بین الاقوامی طور پہ، تو ان کے جو ہے ہاتھ پیر وہ بندھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. حکومتوں کو آزاد ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی حکومت ہو. تو ہمارے ہاں جناب ایسا اب تک نہیں ہوا، کوئی حکومت جو ہے وہ اپنی آزادانہ پالیسیاں جو ہے وہ نہیں بنا سکی. اپنی حکومت کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو کیا لگتا ہے کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اس کو؟ کس حوالے سے؟ اوور آل کس طرح سے دیکھتے ہیں آگے چلتے ہوئے کیا کریں گے عوام کے لیے، کس طرح سے عوام کے جو مسائل ہیں، کیونکہ آپ نے بھی مینشن کی کئی ساری باتیں، اور عوام کو اس وقت فوری طور پہ بہت ساری چیزوں میں
بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو بہتری کی بات ہے نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جانا چاہیے. جس طرح سے ہم ملک کے عوام کی بہتری کے لیے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں، مختلف ممالک سے ہمارے رابطے ہیں، اور جب ہم یہاں پہ سرمایہ کاری لائیں گے، دوست ممالک کو ہیلپ کے لیے کہیں گے کہ ہماری اس شعبے میں مدد کی جائے. دوست ممالک میں آپ کو پتہ ہے چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، یا باقی ممالک جن کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں، جو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو ہے ہم لوگ اس ملک کو پہلے کی طرح، جس طرح سے یہ 2018 سے پہلے تھا، ہم لے آئیں گے. اور جب باقاعدہ طور پہ اگلے سال جنرل الیکشن ہوں گے تو اس میں عوام بھرپور مینڈیٹ دیں، تب جا کے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 5 سال کے لیے جو پالیسیز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، غربت کس طرح سے دور کرنی ہے، لوڈ شیڈنگ پہ کس طرح سے قابو پانا ہے، مہنگائی کو کیسے ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے شو کے Thank لیے you. آج وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارا فرسٹ ہاف فوکس تھا پالیٹکس کے اوپر، اور کس طرح سے ڈفرینٹ پولیٹیکل چیزیں اور ایسپیکٹس ہماری ڈیلی لائف کو اور اکانومی کو امپیکٹ کرتی ہیں. آگے چلتے ہوئے آف کورس جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، کسی بھی ملک کی پالیٹکس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اکانومی کے اوپر. اگر ہم پاکستان کی اس وقت اکانومی کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، وہاں پر چیزیں ہمیں صرف اور صرف بری اور مشکل ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. یہ بات سچ ہے کہ اکنامکلی اس وقت ہم بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اس میں نہ تو شہریوں کی غلطی ہے، نہ ہی ڈفرینٹ اگر ہم سیکٹرز کی بات کرتے ہیں ان کی غلطی ہے. انفیکٹ آئی تھنک ہمارے شہریوں کی طرف سے پوری طرح محنت کی جاتی ہے، لیکن ہماری بیڈ پالیسی میکنگ کی وجہ سے ہم اس وقت یہاں پر کھڑے ہیں. آگے چلتے ہوئے یہاں پر پولیٹیکل ارینا میں یہ جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، آئی ڈونٹ تھنک یہ بدلنے والی ہیں. اور جس طرح سے ہمیں پہلے بھی پتا ہے کہ ہمارے ملک کی پالیٹکس ہمیشہ ہی بہت ہی انپریڈکٹیبل رہی ہے، اور نہ تو ہم پالیسیز میں کبھی بھی اسٹیبلٹی حاصل کر پائے ہیں. جہاں پر یہی چیزیں کنٹینیو رہتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا اکانومی کے اوپر. اور جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہماری اکانومی کا اثر آپ کی زندگی پر، میری زندگی پر، ہماری ڈیلی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. اور کیا چیزیں آگے چلتے ہوئے کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اسپیشلی فیصل آباد کی لوکل انڈسٹری کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا. جہاں پر کرونا کے اندر ہم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر پائے اور بہتر طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چل سکے، وہاں پر کیا ہم وہی کنٹینیو رکھ پائیں گے اس وقت میں بھی، اور کس ڈائریکشن میں اکانومی جا رہی ہے یہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن کیا ہمارا جو بزنس ہے، لوکل انڈسٹری ہے، ہمارے جو لیبرز ہیں، ہر وہ شخص جو کہ انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. ڈالر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈالر کنٹینیوسلی ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آف کورس آپ کو پتا ہے جب ڈالر کے ریٹ فلکچویٹ کرتا ہے، اس کا اثر انڈسٹری کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے، را مٹیریل کی پرائسز کے اوپر پڑتا ہے، اوور آل انڈسٹری کی ڈیلنگز کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، اور لوگوں کی بائنگ پاور پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ آج اسی موضوع پہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد آف کورس کچھ اور میجر پالیسیز اینڈ ڈیسیجنز بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ میاں ظفر اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ سرپرست اعلیٰ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آف کورس جس طرح میں بات کر رہی تھی ڈالر پرائسز کے حوالے سے، اور اوور آل ہماری انڈسٹری کے اوپر ہماری اکانومی کا، ہماری پالیسیز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت. السلام علیکم. سٹی 41 کے تمام ناظرین کو میرا سلام. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن میں تو انتہا ہو گئی ہے. اس وقت پاک روپی جو ہے انڈر پریشر ہے، اور ڈالر کی اڑان جو ہے اس وقت معاشی بحران پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم چیمبر آف اسمال ٹریڈر، اسمال انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی رساکشی، اقتدار کی رساکشی جو ہے اس کے اندر ملکی معیشت اس وقت بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے. لہذا جو ہمارے ملک تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، ان کو ملک کی محب وطن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اس وقت. ورنہ جو حالات جا رہے ہیں اس سے اس طرح بری طرح انڈسٹری متاثر ہوگی کہ نہ کوئی چیز سروائیو خرید پائے گا، نہ کوئی چیز امپورٹ کر پائے گا، اور
جو را مٹیریل ہے خاص کر اس کی قیمتیں اس حد تک اوپر چلے جائیں گی کہ وہ کاسٹ ہماری ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گی. تو لہٰذا ان حالات میں جب اس طرح کے معاشی حالات چل رہے ہوں تو انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. بہت سے ملک جو ہے آپ کی ایل سی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اگر یہ صورتحال اللہ نہ کرے آ گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو بحران پیدا ہوگا, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ ہو جائے گی, جس کے اندر ہمارا مزدور بے روزگار ہوگا. یہ پہلا موقع ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ بہت سی انڈسٹری ہماری بند ہوئی ہے, جو کہ اکثر اوور ٹائم دیکھ کے بھی چلتی رہی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. اس حد تک بند نہیں, بڑی انڈسٹری ہو, خاص کر میں اس کو فوکس کرتا ہوں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے ہماری, اس کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہم دیکھنے کو. اچھا, اس میں کیا بیڈ پالیسی میکنگ ہے اس وقت؟ اس میں پالیسی میکنگ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول ہے اس کے اندر. اب اس کو انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بنا دیا گیا ہوا ہے, تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس کے جو بھی سربراہان ہیں, اس وقت چونکہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی عارضی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں تو اس سے ملک کی معیشت ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور بیڈ گورننس کا تو عنصر اسی لیے شامل ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو, کہ آپ کے اداروں کو یہ پتا ہو کہ آپ کے حکمران جو ہے یہ آج گئے یا کل گئے اس صورتحال سے گزر رہے ہوں, تو یہ ایک بحران ہے. بحرانی کیفیت کا فائدہ اٹھا کے ملک کی معیشت کو ڈسٹرب کیا جائے گا. اور میں یہاں پہ ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. جب اس ایٹمی قوت کو آپ سیکیور کر رہے ہیں, کچھ ایسے جو تھنک ٹینک ہیں ہمارے جو اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ جو معیشت ہے اس کے لیے بھی اس طرح کا تھنک ٹینک ایک بنائیں, چونکہ اگر آپ کی معاشی پوزیشن نہیں ہوگی تو پھر وہ آپ کا جو سیکیورٹی ہے وہ رسک پہ چلے جائے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ سیریس لیں, اور ایک ایسا تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو اس حکمران طبقہ جو ہمارا اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, اس طرح کی ملک کے اندر انارکی پھیلتی ہے, اس کے اوپر وہ ایسی سپر پاور بیٹھی ہو ہمارے ملک کے اندر جو بیٹھ کے فوری طور پہ بہتر طریقے سے اسے مینج کر سکیں اور بہتر طریقے سے اس کو اس بحران سے نکال سکیں. ڈالر پرائسز کی بھی بات کر لیتے ہیں. اس وقت ڈالر 225 روپے پہ اسٹینڈ کرتا ہے, 225 پر اسٹینڈ کرتا ہے. بہت ہی افسوسناک بات ہے, انفارچونیٹ بات ہے کہ یہاں تک چیزیں ڈیٹیریٹ ہو چکی ہیں کرنٹلی. کیا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے انڈسٹری کے اوپر, اور کس طرح سے لوگوں کی بائنگ پاور ہماری ڈیلی لائف پر ڈالر پرائسز کا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, یقیناً اس کے اندر ہماری بہت سی پروڈکٹ ایسی ہیں جو را مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. اس مینوفیکچرنگ کے بعد وہ بہت سی آئٹمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی کی پروڈکٹ جو ہوتی ہیں ہماری, اس کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ را مٹیریل. اور یقیناً جب آپ ڈالر اس وقت 225 روپے تقریباً نیئر اباؤٹ چلا گیا, جو آج ابھی تک لازمی بات ہے اس کے اوپر کتنا اور آتا ہے. یہ کل شام جب بند ہوا تھا تو بینک ریٹ جو تقریباً 1 پیسہ کم 222 روپے تھا, اور اوپن مارکیٹ میں 224 روپے 50 پیسے تھا. لیکن صبح سے اب پھر ظاہر ہے کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, دن آگے بڑھ رہا ہے, ورکنگ آورز, اس کے بعد یہ ڈیفینیٹلی اس حد تک چلا جائے گا. تو جو میٹیریل کاسٹ ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بائنگ پاور عام آدمی کی قوت سے باہر ہو جاتی ہے. اور ہمارا ملک جو ہے یہ 22 کروڑ سے زائد کی آبادی کا ملک ہے, یہ کچھ چھوٹا ملک نہیں ہے. تو یہاں اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے پڑتے ہیں, اور اگر یہ چیز ہوتی گئی تو پھر وہی بات ہے, اللہ نہ کرے بار بار جو آپ سن بھی رہے ہیں اس وقت سری لنکا کی مثالیں دی جا رہی ہیں, تو خدارہ اس کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہم اس صورت میں ہیں, اس صورتحال میں ہیں کہ نہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, نہ اللہ رحم کرے ہم جا سکتے ہیں, چونکہ ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی ملک کے ساتھ اس طرح محب وطن ہے کہ وہ پیسہ بھجوا رہے ہیں. لیکن وہ جو آج سے کچھ چند ماہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے اس کی آمد پہ رقم کی ڈالرز کی پاکستان میں ہمارے اوورسیز کی طرف سے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, جس کے اوپر ہمیں ان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے اس وقت. اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, جو ہمیں باہر سے پہلے اوورسیز پاکستانی کی طرف سے جو پیسے پاکستان بھیجے جا رہے تھے وہ اب نہیں بھیجے جا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟
دیکھیں جب پاکستانی تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاکستان کے ہی شہری ہیں جو باہر جا کے اوورسیز اس وقت ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو اعتماد چاہیے، اور اعتماد جو ہے بہترین تھا کہ آپ ان کا ووٹ رائٹ ختم نہ کرتے۔ جو ووٹ رائٹ ختم کیا اس کے اوپر وہ نالا ہیں، چونکہ میرے اپنے بہت سے دوست ہمارے اپنے بزنس فرینڈز باہر بیٹھے ہیں، تو جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کوئی ان کے تاثرات پاکستان کی حکومت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت جو بھی آتی ہے وہ پاکستان کے ہی پیدا ہوئے لوگ ہیں، وہ کوئی غیر ملکی لوگ ہم پہ مسلط نہیں ہیں اس وقت، تو لہٰذا یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 30 سال 40 سال سے بھی سیاست میں ہیں، وہی لوگ آ رہے ہیں۔ ان کا محب وطن ہونا یا ان کو خدا نخواستہ غدار کا درجہ دے دینا یا اس طرح کے الفاظ دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ ان سے کام اچھا لیں۔ اگر وہ آئے ہیں تو قومی اسمبلی میں انہوں نے پوزیشن ظاہر کی ہے، وہ کوئی شب خون مار کے نہیں آئے۔ اگر آپ ہی کے ایم این اے جو ہیں جو پاکستان سے جیتے ہیں انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہی لوگ ان کو الیکٹ کر کے لے کے آئے، وہ سلیکٹ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا کہ اس طرح کی افواہوں کے ساتھ ملک کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ زیادہ فیل کرتے ہیں، اس لیے پھر وہ پیسہ روک لیتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی جب آپ کو ڈالر کی اس حد تک جو اڑان ہے اور پاکستان روپیہ ڈپریس ہو رہا ہے تو وہ پھر رک جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کتنا سکیور یہاں پہ ہے۔ جب وہ پاکستان بھیج دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پاک روپیز میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو کون چاہے گا کہ آپ باہر سے $100 بھیجیں تو یہ پاکستان میں آ کے $200 میں آپ کو ملیں، جبکہ اس کو نظر آ رہا ہو کہ 4 دن بعد یہ $225 مل جائیں گے، تو پھر وہ انتظار کرے گا اس چیز۔ اچھا، ایک اور چیز جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آف کورس آئی ڈو فیل لائک کہ یہ ایک اکانومسٹ یا اکانومی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، لیکن آپ کی نالج ہے، آپ کو انڈسٹری کے نو ہاؤ ہے، اس لیے میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ڈالر پرائسز جو فلکچویٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کتنا برا ہے یہ، اور کیوں اگر ہم کمپیئر کریں کچھ مہینے پہلے تک تو ہمیں فلکچویشنز اتنی ریپڈلی بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، اتنی کم عرصے میں اتنی بار بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اب ہمیں آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس، اگر ڈیلی بیسس پہ نہیں تو کچھ دنوں کے اندر ہمیں پرائسز زیادہ کبھی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے، اور خاص کر ہماری جو ادارے ہیں وہ انصاف اس طرح پرووائڈ نہیں کر پاتے، یا اس طرح قانون کی عملداری اس پہ نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب حالات دیکھتے ہیں، جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جس کے پاس سرمایہ پڑا ہوتا ہے، اس نے اس ملک کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کیا ہے۔ جو بڑا سرمایہ دار ہے اس کو کسی سے محبت نہیں ہے، وہ اپنے پیسے کی سیکیورٹی دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ ڈالر مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، اس سے پھر وہ جو مارکیٹ کے اندر وہ سمجھ لیں کہ افراتفری کی شکل آ جاتی ہے، اس سے ہر کوشش ہوتی ہے کہ میں فارن کرنسی خرید کے رکھوں، پاک روپیز نہ رکھوں، اور وہ اس وجہ سے وہ ظاہر چیز ہے جب آپ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس سے پھر ڈالر کی ریٹ بڑھے گا اور پاک روپیز کم ہوگا، کیونکہ ہر وہ سرمایہ دار، ہر وہ ایسا شخص جس کے پاس پیسہ اسپیئر پڑا ہے، اس کی کوشش ہوگی کہ میں کسی اور چیز میں انویسٹ کرنے کے بجائے یہ ایک سیف اور آسان راستہ ہے جس پہ چل کے میں یہ پیسے اکٹھے اپنا مزید ملٹیپلائی کر لوں۔ اور یہی وجہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اوورسیز بھی جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی اس پاکستان کے ہی انہی لوگوں کے عزیز و کارب ہے، ہمارے ہی دوست احباب ہیں وہاں پہ عزیز و کارب ہے، وہ بھی پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ کیوں بھیجیں، کہ جب ڈالر بڑھ رہا ہے، کرنسی ہماری وہاں پہ باہر اسٹرانگ ہو رہی ہے اور پاکستان کی کرنسی کمزور ہو رہی ہے، تو پھر وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ جب ہم پیسہ بھیجیں تو اس وقت بھیجیں جب میکسیمم اس کے اوپر ہمیں روپے مل جائے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں جو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زہر قاتل ہے، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ، اور پھر میں جو سمجھ رہا ہوں اس وقت جو حالات زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ ملک میں جو اس طرح کی انارکی جب پھیلتی ہے تو اس میں بہت سے لوگ پیسہ لے کے باہر شفٹ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ذرائع کے ساتھ وہ باہر جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے اداروں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکیں یا اس کو مانیٹر کر سکیں اس حساب سے، یا وہ اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو روک نہیں پاتے، جس وجہ سے یہ بحران پیدا ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، جب ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہوتا ہے، آپ کے خیال میں یہ کون سا پیسہ ہے اور کس طرح سے باہر جا رہا ہے؟ یقیناً دیکھیں، یہ اگر آپ لیگل طریقے سے پیسہ باہر بھیجیں گے وہ تو ممکن نہیں ہے اس وقت، چونکہ اتنی قانون سازی پچھلی گورنمنٹ کے اندر اور خاص کر جو ہمارا ورلڈ
UNO है उसके जो बिहाफ के ऊपर जो हमारी बनाई गई, जिसमें FATA के ऊपर भी आपने देखा कि उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कानून साजी हमसे करवाई गई इन चीज़ों को, तो लिहाजा वो तो अब मुमकिन नहीं रहा। तो अब दूसरा तरीका वही है कि जो हवाला है, हवाला हुंडी वाला है, वो किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क में शायद कम नहीं होता, बस रुकता नहीं है, लेकिन फ़र्क ज़रूर आ जाता है। लेकिन अगर आपके वही देखिए, ये बड़ा आसान तरीका है कि वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं, वो पाकिस्तान पैसा भेजना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे किसी को कहा जाए कि जी पैसे मुझे दे दो, पाकिस्तान में ₹5 ले लो, तो पैसा तो ट्रांसफ़र हो गया, वो आना था पाकिस्तान ना। तो यहाँ से जिस बंदे ने बाहर भेजा है, तो वो वहाँ सिक्योर करने के लिए भेज रहा है कि उसको नज़र आ रहा है कि मैं वहाँ पे पैसे रोकूंगा तो फिर मुझे ज़्यादा होगा। लिहाजा हमें ज़रूरत इस वक्त समय की है कि हमारा जो फॉरेन जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, और ख़ासकर हमारे जो रिजर्व्स वहाँ पे लोगों के पास पाकिस्तानी पड़े हैं, वो अगर पाकिस्तान ले आए तो डेफिनेटली उससे बेहतरी आ सकती है। उसके लिए सबसे पहले कुर्बानी हुक्मरानों को देनी होगी कि अगर ये अपनी लॉयल्टी दिखाएं, जो बड़े ख़ानदान इस वक्त 2 हुक्मरान जमात में बैठे हैं, 2 पार्टियों के सरबराहान, वो अपने दौलत पाकिस्तान ले आए सारी, तो मैं समझता हूँ एक मिसाल बनाएं, दुनिया को दिखाएं, पाकिस्तान को दिखाएं लोगों को कि हमने अपने ये असासे बेच के, हर चीज़ बेच के पाकिस्तान में शिफ्ट कर दी है, आओ मिलकर इस मुल्क को संवारें और इसमें रहें। क्योंकि आप देखें, आज अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर है, तो ये पाकिस्तान का है, वो इसके बाद किसी और मुल्क का जाके सरबराह नहीं लग सकता, तो इससे बड़ी ताकत उसको मिल नहीं सकती। लिहाजा ये तमाद ये उस वक्त तक, जब तक इनके अंदर नहीं आएगा, जब तक ये खुद मिसालें कायम नहीं करेंगे, तो आवाम उन पे एतमाद नहीं करेंगी, चाहे कोई भी हुक्मरान आ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है, सही एग्जाम्पल सेट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता हुआ नज़र आता है आपको ये? यकीनन देखें, अब कोई 75-76 ईयर्स हमारी एज हो गई है पाकिस्तान की। तो एक वक्त था कि हमारे पास ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ना कोई इस किस्म के ज़राए थे जिससे लोगों को अवेयरनेस होती। लेकिन आज हर घर का बच्चा जो है वो अवेयरनेस रखता है, वो इस चीज़ को जानता है और उसकी डिमांड है। और यही वजह है कि ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो ये लगी है कि लोग आम जो इंतखाबात होते हैं उससे ज़्यादा बाहर निकले हैं और वोट डाला है, उसकी परसेंटेज बढ़ी है। अगर एक हल्के मतलब अगर इन 20 हल्कों में पिछले इलेक्शन में किसी जमात ने 6 लाख वोट लिए थे, तो आज 10 लाख वोट ले रही है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वोट कम हुआ है, वोट बढ़ा है, बाहर निकला है और ये मज़ीद निकलेगा जब आम इंतखाबात होंगे, सिक्योरिटी होगी और आवाम को इस बात की तसल्ली होगी कि हमारा हक हमसे रोका नहीं जाएगा, हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो यकीनन वो निकलेंगे और फिर वो अपने जो भी फेवरेट उम्मीदवार होंगे या जमात होगी उसको यकीनन वोट करेंगे। और उस ये इनकलाब आता ही ऐसे कि हमारी कौम, देखें हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारे अंदर ये इंतज़ार किया जाता है कि हमें कोई कॉल दे तो हम बाहर निकलें। ये हमारी अभी तक तरबियत नहीं हुई, हमारे पाकिस्तानियों की जो तरबियत है इस तरह नहीं हुई कि जैसे तुर्की के अंदर आपने देखा है, तुर्की के अंदर जब अर्दगान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौज ने एक्शन किया तो उस वक़्त अर्दगान साहब फ़ज़ा में त्यारे में थे, वो न ज़मीन पे थे ना उन्होंने कोई कॉल दी थी, लेकिन कौम बाहर आई। उन्होंने उस वक़्त वहाँ पे अपनी फोर्सेस को मजबूर कर दिया कि वो बैरकों में वापस जाएं। हम ये क्यों इंतज़ार करते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर किसी जमात के साथ, किसी लीडर के साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम ये इंतज़ार करें कि उसका कोई बंदा उठ के हमें कॉल देगा तो हम करेंगे। फिर हमारे इदारे जब खून रेजी करते हैं या उस पर तशद्दुद करते हैं या गलत काम करते हैं, तो वो भी उनके सरबराहान को भी ये नसीहत आ जाएगी कि पब्लिक बाहर आ गई है। तो फिर जब पब्लिक बाहर आ जाती है तो फिर किसी की जरूरत नहीं होती कि उसके ऊपर बुलडोज करे या उसको करे। आज वो दौर नहीं रहा पुराने हिटलर वाला के उस तरह की हरकतें की जाएं, अब वक्त बदल गया है। इलेक्शंस की अगर हम बात करें, क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आया उसका इकोनॉमी के ऊपर, हमारी लोकल इंडस्ट्री के ऊपर? क्या बार बार जो आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इनफैक्ट अवाम की आपको प्रेफरेंस नज़र आ रही है, क्लियरली लॉयल्टीज तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं, इंडस्ट्री पर क्या असर हो रहा है उसका? यकीनन देखिए, सियासत का असर तो बहुत गहरा होता है कि मैं फिर वही बात करूंगा कि जब आपकी कोई हुकूमत जो है, बल्कि आवाम जब किसी को 2/3 अक्सरियत दे के अगर हुक्मरान बनाएंगे तो यकीनन वो जो पॉलिसियाँ होंगी फिर वो 5 साल के बाद उसके पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि मुझे ये मौका नहीं मिला या वो नहीं हुआ। जब आप तसलसल होगा, जब आपके अंदर
حکمران جو ہیں وہ اس حساب سے بیٹھے ہوں گے کہ انتشار نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، تو یقیناً معیشت وہاں بہتر ہوتی ہے. پھر جو فارنر آپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو فارن انویسٹر آنا ہوتا ہے، اس کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ یہ جب ہم پاکستان جائیں گے تو وہاں پہ ایک حکومت کنٹینیو کر رہی ہے، اس کو راتوں رات ختم نہیں کیا جائے گا یا وہ ختم نہیں ہوگی. تو وہ کسی بھی جماعت کی ہو، لیکن اس کے اندر ٹھہراؤ ہونا حکومت کے اندر. جن ملکوں کے اندر آپ دیکھیں آپ کے نیبر میں جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ یہ حرکات نہیں ہے اس طرح کی کہ پتہ چلے کہ 2 سال بعد 3 سال بعد حکومت بدل جائے گی، کوئی اور آ جائے گا، اس کی کیا پالیسی ہوگی، یہ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے ترقی کی. اور ترقی ہمیشہ وہیں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی جو تسلسل ہوگا حکومت کے اندر، اسٹیبلٹی ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آف کورس کہ اسٹیبلٹی حاصل کی جائے. یہاں سے کچھ ڈفرینٹ چیزیں اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو کہ ابھی تک ہم ڈسکس کر پائے وہ آف کورس ڈالر کے حوالے سے الیکشن کا کیا اثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک فلکچویٹنگ ڈالر کی سچویشن وہ کس طرح سے ہم پر امپیکٹ کرتی ہے. حال ہی میں ہم لوگ گرے لسٹ سے ہٹائے گئے ہیں، اور ایک اچھی چیز ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے ہم لوگوں کے لیے. اور انفیکٹ امید کی جا رہی تھی کہ اس سے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، بدل جائیں گی، لیکن جس طرح سے بھی ہم ڈسکس کرتے تھے ڈالر پرائسز کا دوبارہ سے ایک دفعہ فلکچویٹ کرنا، اس کے علاوہ پیسوں کی سچویشن جہاں پر ملک سے پیسے باہر جا رہے ہیں لیکن لیگل طریقوں سے نہیں جا رہے. آپ کو لگتا ہے یہ ایک دفعہ پھر ہمیں گرے لسٹ میں ڈالنے کی وجہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بدقسمتی اس بات پہ ہے جی کہ ہم گرے لسٹ سے بھی نہیں نکلے. یہ خواب دکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ انہوں نے یہ اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے جو ہماری تمام کلاسز تھی وہ پوری کر دی ہے. آفیشلی ابھی اس کو نہیں کیا گیا. ہاں جی، اس کے لیے اکتوبر میں ان کا وزٹ ہو، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کرنی ہے، تو ہمیں ابھی تک انڈر پریشر رکھا ہوا ہے. باقی رہ کی بات دیکھیں، اس وقت میں نے پہلے بتایا کہ آفیشلی کوئی پیسہ ہمارے ملک سے باہر جانا ممکن نہیں رہا. اب اگر آپ آفیشلی بات کریں تو وہ باہر کسی بینک یا کوئی جو مالیاتی ادارہ ہے وہ پیسہ نہیں بھیجے گا بلا جوا، یا کوئی ایسا کسی کو فنڈنگ کے لیے یا کسی کو خریدنے کے لیے، یہ نہیں ہے. اور یہ پہلے بھی میں بات واضح کر دوں کہ پہلے بھی ہمارا اگر کوئی پیسہ باہر جاتا ہے تو وہ کسی ناجائز مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تھا. وہ صرف لوگ یہاں سے جو باہر لے کے جاتے ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ یہاں کو اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھتے. لیکن لیگل چینلز کا استعمال نہیں ہوتا پیسہ باہر لے کے. یہ لیگل چینل نہیں ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے. لیکن اب جو انلیگل یا جسے کہہ لیں کہ اب پیسہ جو باہر جا رہا ہے اس کے اندر صرف یہی ہو سکتا ہے، میکسیمم یہ کر سکتا ہے کوئی بندہ کہ اس نے کسی نے باہر سے پیسہ پاکستان بھیجنا ہے، اس کو روک دیا جائے کہ آپ وہیں پہ مجھے وہاں پہ میرے فلاں بندے کو دے دو تو مجھے پاکستان میں، یعنی کہ ٹرانسپیرنسی ضرور چیزوں میں آئی ہے. اینڈ آئی ڈو فیل لائک کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیٹ رہی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ اکمپلشمنٹ ہے. مزید گفتگو کرنے سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا اکانومی کے حوالے سے، ڈفرینٹ طرح کے ایشوز جو کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں، کہاں پر اس میں گورنمنٹ کا قصور ہے، کہاں پر اس میں بیڈ پالیسی میکنگ ہے، اور کہاں پر ہم اپنا رول اس میں پلے کرتے ہیں، اور کہاں پر ہم چیزوں کو بہتر کرنے میں گورنمنٹ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اداروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. ایک اور جو کہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ حال ہی میں سامنے آیا وہ 9 بجے چیزوں کو بند کر دینے کا تھا، اور آفیشلی بھی ڈفرینٹ ریزنز دیے گئے اس کے پیچھے، لیکن میجرلی لوڈ شیڈنگ کی وجہ بتائی گئی، اور انرجی کرائسس جو کہ اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ڈیسیجن لیا گیا. کتنا پازیٹیو ہے، کیا امپیکٹ ہوگا انڈسٹری کے اوپر، کیا امپیکٹ ہوگا اوور آل لوگوں کے اوپر، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ظفر صاحب، کتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن آپ کی نظر میں یہ آپ کو نتا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ نظر آتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو عوام کے اوپر اور انڈسٹری کے لوگوں کے اوپر؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا ماضی پہ لے کے جاؤں گا آپ لوگوں کو، اپنے ناظرین کو بھی، کہ کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کووڈ انتہا پہ گیا 2019 میں تو لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، بہت واویلا مچایا گیا، انتہائی مختلف تاجر تنظیموں کی طرف سے شور شرابہ کیا گیا، لیکن فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے ہمیشہ پازیٹیو ہو کے اس پہ اپنا کردار ادا کیا، اور اپنے الائز چیمبرز کے ساتھ مل کے ہم نے ہمیشہ بہتر کیا. کوئی بھی کاروبار جو ہے اگر وہ اسلامی روایات کے مطابق آپ کریں گے تو یقیناً اس میں برکت بھی ہوگی اور بہتری بھی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ کل سندھ گورنمنٹ نے 9 بجے کا نوٹیفیکیشن کیا،
पंजाब में भी 9 बजे कारोबार बंद करने के लिए अभी मेरा ख्याल है कि दोबारा नोटिफिकेशन आजकल में दोबारा वो होने जा रहा है, क्योंकि इसको आर्जी तौर पे इन्होंने रिलीफ दिया था ईद से पहले, ईद के दिनों में फिर एक हफ्ते के लिए मज़ीद उस पर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस्लाम में कहीं भी मुझे बता दें, कोई ऐसा आलम आके या हुक्मरान आके मुझे ये बता दे कि इस्लाम में ये तरगीब दी गई हो कि दोपहर को 11-12 बजे कारोबार शुरू करके रात 12-1 बजे तक चला। इस्लाम वाज़ेह दीन है हमारा। हमें जब अपने दीन से एनाराफ करेंगे तो यकीनन बेबरकती भी होगी और हमारे अंदर जो हालात जा रहे हैं यही होंगे। कोविड के अंदर क्या हुआ कि 6 बजे दुकानें बंद होती रहीं। इस्लाम कहता है कि सुबह नमाज के बाद कारोबार के लिए निकलो और शाम सूरज ढलने से पहले अपने घरों को वापस लौट जाओ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया है, ये चीज़ें हमें बताई हैं। उससे क्या हुआ कि कोविड के अंदर पूरी दुनिया की माशरें डिस्टर्ब थी और हम बेहतरी की तरफ जा रहे थे। हमारे हर ताजर ने पैसे आम हालात से ज़्यादा कमाए। अगर कोई ताजर ये कहे कि मुझे नहीं इसमें नुकसान हुआ, आए मेरे साथ इसमें मुज़ाकरा कर दे। मैं स्टेट बैंक की मीटिंगों में बैठा, वहाँ भी मैंने यही बात की कि जी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमें ये चीज़ें बेहतर हुई हैं, हमारी इंडस्ट्री को ऑर्डर ज़्यादा मिले हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह उसमें नहीं गिरे या उस तरह हम मुतासर नहीं हुए जिस तरह दुनिया मुतासर हुई थी। पाकिस्तान पहला मुल्क है जो कोविड के बाद हम डेफिसिट से भी निकल के सरप्लस में गए। ये वो साल था। उससे क्या था, हमें टैक्स रेवेन्यू बेहतर हुआ, हालांकि कम होना चाहिए था। हमारे अंदर जो दूसरी बड़ी बात हुई, स्टेट बैंक ने 2056 अरब रुपया जीरो रेट बगैर सूद के इंजेक्ट किया मईशत में। अब देखें इस्लाम क्या कहता है कि बगैर सूद के कारोबार करें तो बरकत होगी, तो अल्लाह ने वो भी हमें दिखा दिया। अब इसको कोई ये कहे कि ये मेरी कारकर्दगी है या हुक्मरान इसको करे, मैं समझता हूँ हुक्मरान को ये क्रेडिट देना चाहिए उस वक्त कि उन्होंने और स्टेट बैंक ने मिलकर बगैर सूद के इन्वेस्टमेंट की और टाइम 6 बजे बंद करवा के दुकानें हमें दीन इस्लाम पे ले आए और दोनों चीज़ों से बरकत हुई। लिहाजा ये 9 बजे का कंसेप्ट मेरी समझ से भी बालातर है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर आप पूरी दुनिया के अंदर, आप, मैं बहुत दुनिया घूमा हूं, मैं ये देखा है कि दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आप उनको चले जाएं, वो शाम 5 बजे 6 बजे अपने कारोबार बंद करके घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ हर चीज़ बंद हो जाती है। ये एक मेजर ट्रेंड चेंज तो ज़रूर होगा और आपने सही कहा कि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आपको क्लियरली ये एग्जांपल सेट की हुई नज़र आती है जहाँ पर दुकानें जल्द बंद कर दी जाती हैं। अब इसमें एक तरह से अगर हम देखते हैं तो इसमें लेबरर्स का फ़ायदा भी है, उनको वक्त पर घर जाते हैं, वक्त से काम पर आते हैं, लेकिन क्या इससे उनकी वेजेस पर कोई फ़र्क पड़ा है या फिर जो एक ऑलरेडी ट्रेंड सेट हुआ है जहाँ पर लोग आदी नहीं हैं इस बदलाव के, क्या उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये ट्रेंड क्यों पैदा हुआ है और किसको फॉलो कर रहे हैं आप। अगर हम हर चीज़ में जब मगरब की या तरक्की याफ्ता लोगों की हम वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो अच्छी चीज़ों में क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, हालांकि उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी होती, वो नमाज उस वक्त उठते हैं, सुबह उठते हैं, 6 बजे वो रोडों पे होते हैं, 8 बजे अपना कारोबार, अपने बिजनेस, अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी जॉब शुरू कर देते हैं और उस वक्त ना वो देखते हैं वहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है, ना देखते हैं धूप निकली है, ना उनको इन चीज़ों के असर होता है। पूरी दुनिया में, जापान से चले अमेरिका तक घूम ले, पूरा यूरोप पड़ा है, पूरी दुनिया इस पर पड़ी है, बड़े बड़े ममालिक हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें दीन इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है जिसको हम बुला के ये तरक्की ढूंढ रहे हैं, जिस पे हमें ना बरकत है, ना उस कारोबार में बरकत है, ना उससे फ़ायदा हो रहा है। लिहाजा क्यों ना हम इसको इस्लाम के साथ जोड़ के हुक्मरान इस पर सख्ती करें। और अभी कोविड फिर फैल रहा है, आज 7 अमवात हुई हैं और ये बड़ा लम्हा फिक्री है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम जब अपने दीन से पीछे हटेंगे तो यकीनन इससे बर्बादी होगी। हमें इसको बेहतर करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो ताजर लीडर जो सियासत चमकाते हैं, जो कहते हैं कि 9 बजे भी नहीं, हमें 12 बजे तक कारोबार करने दें, मुझे वो इस्लाम के तनाज़र में बता दें, इस्लाम ने कहाँ उसको इजाज़त दी। क्या इसमें बिजनेस एस्पेक्ट से कोई फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं यकीनन आपको कहता हूं कि जब आप इस्लामी नज़रिए के साथ और इस्लाम की दी हुई तालीमात के साथ अपने कारोबार करेंगे, उसमें बरकत भी होगी, उस रिस्क में आपको इतनी बरकत मिलेगी और फिर सूद के बगैर। मतलब आपको लगता है कि इट्स वर्थ समथिंग, कि ये अगर चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है और इसमें इनिशियली अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है या स्ट्रगल भी करना पड़ता है,
تو یہ اٹس ورتھ اٹ بیکاز ایک یہ ٹرینڈ تبدیل ہو جائے گا. ایک جو نارمل سی اس کو بنایا ہوا ہے کہ لیٹ دکانیں کھلی رہتی ہیں اس میں فائدہ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم بات کریں الیکٹرسٹی کے حوالے سے جو کرنٹ کرائسس ہمارے ملک میں موجود ہے, جو کہ آف کورس ایک ریزن بھی ہے اس ٹائمنگ کے بدلنے کے پیچھے, جو کہ بجلی کو بچانا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل اس کا اثر پڑا ہے ٹریڈ کے اوپر, ہماری اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اوپر؟ یقیناً دیکھیں, جب ایک تو پرائسز بہت ہائی ہیں, دوسرا الیکٹریسٹی شارٹ فال جو ہوتا کیا ہے کہ گرمی کے اندر ہماری کنزمپشن بڑھ جاتی ہے, کیونکہ گھروں میں اے سی لگ گئے, ہم پنکھے چلتے ہیں, اے سی چلتے ہیں, پنکھے اس طرح کی چیزیں ہو گئی, پھر آبادی بہت بڑھ رہی ہے, تو اور پھر ہمارے سورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس پروڈکشن کی کمی نہیں ہے, لیکن پروڈکشن لینے کے لیے را مٹیریل کی پرابلمز آ رہی ہیں, وہ مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سورج سے ہم استفادہ اس طرح نہیں لے رہے جس طرح کا ہمیں لینا چاہیے. اب اگر آپ دیکھیں تو صبح سے لے کے شام تک ہمارے پاس اتنا ماشاءاللہ سورج ہے کہ اگر ہر گھر کے اوپر, ہر فیکٹری کے اوپر, ہر شاپ کے اوپر اگر سولر اس کے مقدار کے مطابق جتنی اس کی چھت اجازت دیتی ہے وہ لگا دیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سکیم ہے 2% وہ اسٹیٹ بینک لیتا ہے, 4% بینک سپریٹ لیتا ہے اس کا, تو 6% کے اوپر وہ لون ہے. اب وہ انڈیویجول جب لون لینے جاتا ہے بندہ تو اس کے اندر اتنی قباحت ہے کہ وہ کسی پہ بہت شاذ و نادر لوگ اس کو اویل کر پاتے ہیں. تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈ جو اٹھا کے اگر ڈسکوز جو ہے جیسے فیسکو ہے, لیسکو ہے, میپکو ہے, اگر یہ اٹھا کے خود اس کو ہر گھر کی چھت کے مطابق اس کے اوپر وہ لگا دے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لائن لاسز ختم ہوں گے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ 5000 میگا واٹ کا پروجیکٹ وہاں لگا دیں, 50,000 میگا واٹ کا وہاں لگا دیں, وہ فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کی صفائی کوئی نہیں کرے گا, اس کو دیکھ بھال کے اوپر خرچے ہوں گے اور اس کے لائن لاسز ہوں گے. جب آپ یہ چیزیں گھروں کے اوپر لگا دیں گے تو نہ آپ کے ٹرانسفارمر جلیں گے, نہ آپ کے وہاں پہ محلے کے جو وائرز ہیں, جو کیبلز ہیں ان کی لگی ہوئی ہیں, تو وہ اس کے اوپر کو افیکٹ آئے گا, نہ اس کے اندر آپ کو مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی, آپ ہر چیز سے مبرا ہو جائیں گے اور آپ کو بجلی کے بحران سے نمٹنے میں آسانی ہوگی. لیکن یہ ضروری ہے کہ حکومت بیٹھ کے اس کے اوپر پالیسی بنائے, اور یہ پالیسی بڑی آسان ہے کہ پیسے بینک انڈیویجول کو دینے کی بجائے ادارے کو دیں, ادارہ اس کو لگا کے بلوں میں ہر مہینے پہ ریکوری کر کے بینک کے پیسے بینک کو دیتا جائے اور اپنے جو بل استعمال ہوتے ہیں اس کو دیتا جائے. سولر پینلز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پر ایک طرف یہ آف کورس امپورٹنٹ ہے کہ ہم ویسے ہی رینیویبل انرجی سورسز کی طرف جائیں ٹائم آف دی آور ایز ویل, بیکاز جہاں پہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ڈفرنٹ طرح کے اور ایشوز بھی ہم اس سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہمارے الیکٹرسٹی کرائسس جو اس وقت جاری ہے کیا اس کو کہیں پر ہم اینڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم اکانومی کی ڈفرنٹ انڈسٹری کے ایشوز کی بات کر رہے تھے جن کا حل ہونا لازمی طور پہ ضروری ہے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچ میں ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہوں, اس میں ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے, جہاں پر ہمیں اپنی رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن سمجھنی ہوگی اور اداروں کو پوری طرح سے سپورٹ کرنا ہوگا چیزوں کو بہتر کرنے میں, چیزوں کو تبدیل کرنے میں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو فیل لائک کہ کچھ پالیسی میکنگ امپروو یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے, اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے حوالے سے. ڈفرنٹ پالیسی چینجز نے بہت حد تک امپیکٹ کیا ہے ہماری لوکل انڈسٹری کو, لوکل مینوفیکچرنگ کو. کیا آپ کو پالیسی کے حوالے سے ابھی فالٹس نظر آتے ہیں, کہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو تقریباً 70% جو ہے ایس ایم ای پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جو ہماری معاشرے کا 70% ہے. تو جب اس طرح کے ایک بڑے سیکٹر کو اگنور کیا جائے گا اور اسمبلیوں کے اندر کوئی قانون سازی اس طرح نہیں کی جائے گی, اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قانون سازی ہوتی ہے, جب بھی کوئی چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے تو بڑے کارپوریٹ لوگوں جو ہے, بڑے چیمبرز ہیں, فیڈریشن چیمبر کے, ان لوگوں کو آپ ساتھ بٹاتے ہیں جو پہلے ہی دولت کے انبار کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایس ایم ای کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹریڈرز کے حوالے سے میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں کہ چیمبرز آف اسمال ٹریڈرز پاکستان میں اس وقت فعال ہو چکے ہوئے ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو لا ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھیں, ان سے مذاکرات کریں, ان کے ساتھ تجاویز لیں اور یقیناً اس سے بہتری آئے گی. ابھی آپ نے جیسے انرجی بحران پہ بھی بات کی تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جب سے آئی پی پیز نے ایک ایسی گیم کی ہوئی ہے کہ آپ ان سے بجلی نہیں بھی خریدیں گے تو ان کو پے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے وہ یونٹ وہ پروجیکٹ بند پڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو پے کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان سے کہیں کہ جو میکسیمم آپ سے ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں ڈیلیور کریں,
ان سے وہ خریدیں. آپ ان کو بند کر کے ان کو جو پیسہ دے رہے ہیں وہی آپ پبلک کو انسینٹو دے کے دے لیں کہ اتنی زیادہ بجلی زیادہ استعمال کریں, زیادہ پروڈکشن لائیں, اپنی پروڈکٹ لائیں, اور خاص کر چھوٹی انڈسٹری کو آپ انسینٹو دیں کہ جتنی بجلی زیادہ استعمال کرے گا اس کو اتنا ریٹ ہم کم کرتے جائیں گے, تاکہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں اس کی جگہ آپ کو ٹیکس آنا شروع ہو جائے تو یقیناً وہ پروڈکشن بڑھے گی. جب وہ اس کی ضروریات لوگوں کو زیادہ ہوگی, ایکسپورٹ بڑھے گی, تو یقیناً اس سے آپ کا ٹیکس ریونیو اور فارن ایکسچینج جو ہے بہتر آئے گا, اور وہ جو آپ نقصان کر رہے ہیں ان کو صرف ابلائج کرنے کے لیے وہ ختم ہو جائے. اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ سامنے آ جائے گی کہ جب ایک جو ادارہ ہے جس نے آپ سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ جی میں آپ کو 250 میگا واٹ بجلی دوں گا, تو جبکہ اس کی اپنی پروڈکشن ہی اگر 150 ہے تو آپ اس کو صرف پردہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر کہ وہ 100 میگا واٹ کے پیسے آپ سے صرف اس بیس پہ لے رہا ہے چونکہ آپ افورڈ نہیں کر رہے کہ جی ادارہ افورڈ نہیں کر رہا ان سے پرچیز کرنے کا, اس لیے نہیں وہ لے رہا ہے. یہ ڈرامے بازی بند ہو جائے تو میں یقیناً آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر بہت زیادہ اس وقت جو ان کے پیسے آپ نے اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں حکومت نے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں رہیں گے, وہ واپس ہو جائے گا. ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا, کرنٹلی جو ٹیکسز انکریز کیے گئے ہیں اس کا انڈسٹری کے اوپر کس طرح سے نیگیٹو اثر ہوتا ہے, اور انفیکٹ الیکٹرسٹی یونٹ کی پرائس کو بھی انکریز کر دیا ہے, تو جو انفلیشن ہے اوور آل وہ صرف عوام کے اوپر پریشر نہیں بلڈ کری بلکہ ایکچولی میں انڈسٹری کے لوگوں کے اوپر, لیبررز کے اوپر بھی امپیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ فیصل آباد میں اس وقت 2 میجر ادارے جو فائنینشیل کے حساب سے دیکھے جا رہے ہیں, وہ ایک ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دوسرا FPR. اب FPR کے جو یہاں پہ چیف کمشنر بیٹھے ہیں جعفری صاحب, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی سوچ بہت مثبت ہے, اور میں پچھلے چند دن پہلے اس سے پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی, ہمارا ایک وفد کی, تو ابھی ہم اس پہ جا رہے ہیں. جب تک ہم نئے ٹیکس پیئر نہیں ڈھونڈیں گے, پرانے ٹیکس پیئر جو ہیں ان کے اوپر پریشر کم نہیں کریں گے, ٹیکس بڑھانے سے ٹیکس نہیں ملے گا. اگر آپ ٹیکس کی ریشو بڑھاتے جائیں اور وہی ٹیکس گزار جو ہیں انہی کو پریشرائز کرتے جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی بھی ہے, اور یہ اس سے ڈر خوف کی وجہ سے نیا ٹیکس گزار آپ کے سسٹم میں نہیں آ رہا. ہم نے اس کے اوپر ایک مہم چلانے کا پلان بنایا تھا ان کے ساتھ, جو کہ ابھی ہم شروع کرنے جائیں گے, ایک فنکشن رکھیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے تمام تاجر تنظیموں کے سربراہان کو بلا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ اپنے اپنے جتنے بھی ایریاز ہیں, جو بھی ان کی ڈومین میں لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ جی آپ ٹیکس گزار بنیں اور ٹیکس بھی مناسب دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں آپ کی انکم ہے 10 لاکھ روپے سالانہ, تو آپ کہیں میں تو 2,000 روپیہ صرف ٹیکس دے رہا ہوں. یہ نہیں کریں. آپ اگر اس میں 50,000 حکومت کا بنتا ہے تو حکومت کو دیں, کیونکہ حکومت چلتی ہی ان ٹیکسز کی وجہ سے. لیکن اگر ہم یہ کریں گے کہ ہم خیرات کرنے کے لیے, زکوٰۃ دینے کے لیے اور اس قربانیاں دینے کے لیے تو اتنا مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ ملک بھی میرا اپنا ہے, اگر اس کو اگر قربانی کی میری ضرورت ہے تو یہ بھی وہی قربانی ہے جو ہم عید الاضحیٰ پہ کرتے ہیں, تو اس کو ہم بہتر ٹیکس دے کے اپنے ملک کی وہ کر سکیں تاکہ ہمیں لون نہ لینے پڑے. اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو دیکھیں اپنا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہوتے جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, تو ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے. اچھا, ہم کرنٹلی اپنا ریونیو کیوں جنریٹ نہیں کر پا رہے؟ کہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اپنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا, کہ ابھی 6,000 ارب کا آپ کا ٹارگٹ تھا لاسٹ ایئر کا, تو الحمدللہ اس سے زیادہ آپ کو ملے ہیں پیسے. اور یہ جو پچھلے دنوں بعد, لیکن ابھی بھی ہم اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائے. لیکن ڈیفیسٹ کا میں نے پھر پہلے بتایا تھا 3 چیزیں. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر معیشت کو آپ بہتر کریں, ایک تو امپورٹ ہے آپ کی, جس کی وجہ سے آپ ڈیفیسٹ میں جاتے ہیں کہ امپورٹ زیادہ ہے. امپورٹ زیادہ ہے. اب آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہونی چاہیے, اس کے لیے آپ کو را مٹیریل اور پروڈکشن کاسٹ جو ہے کم ہوگی, تو آپ بہتر طریقے سے دنیا کو کمپیٹ کر کے باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا عنصر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اوورسیز جو بیٹھے ہیں وہاں پہ. تیسری جو چیز بڑی, سب سے بڑی جو ہم کر سکتے ہیں, جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں, جو نہیں کیا جا رہا ہے, وہ اس کے اندر ہمارے حکمرانوں کا اور عوام کے رویے ہیں جو جنی کہنے, وہ ہوتا ہے ٹورزم. جب آپ ٹورزم کو فروغ دیں گے, دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, خاص کر یورپ کس چیز پہ بیٹھا ہے, ٹورزم پہ چل رہا ہے. اگر آپ سیاحت کو فروغ نہیں دیں گے, بہتر انوائرمنٹ نہیں دیں گے, مثلا یہ ننکانہ ہے میرے ساتھ, یہ بیٹھے میرے وہ فیصل آباد کے ساتھ جو سرحد لگتی ہے, یہ ننکانہ میرے ساتھ بازو میں بیٹھا ہے.
اگر آپ اس کو اس طرح کے انوائرمنٹ دے دیں وہاں پہ کہ وہاں پہ ایک اچھا ایئرپورٹ بنا دیں، وہاں پہ اچھے 5 اسٹار ہوٹل بنا دیں، تو پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ آئے، اور اگر وہ آ کے وہاں پہ اپنے چند دن گزارے، اپنی عبادات کرے جو بھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں فارن ایکسچینج آئے گا۔ اسی طرح حسن ابدال میں ان کا وہ جو پانی وہاں سے لے کے جاتے ہیں، وہ اس کا سسٹم یہاں بنا دیا جائے کہ وہ یہاں ان کو مل جایا کرے، یا اس کے لیے آپ کوئی ایسی انوائرمنٹ بنا دیں ان کے لیے، تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر سکھ برادری اس طرح آپ کے ملک میں آئے گی۔ آپ اس کو باؤنڈری وال بنا دیں، 10-10 فٹ کی باؤنڈری بنا دیں، بنا کے اس کو سیکیور کر لیں، اس کے اندر آنے جانے کے اوپر آپ بہتری کر دیں۔ آپ وہاں پہ انوائرمنٹ ایسی دے دیں کہ وہ ٹورزم کے لیے خود بخود دنیا چلی جائے۔ آپ کو تھوڑے سے فنڈ لگا کے آپ پورے پنجاب کا بجٹ اس سے نکال سکتے ہیں۔ اینڈ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آئی تھنک پالیسی میکنگ کے حوالے سے اگر امپروو کی جائیں تو کیوں چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی، اور کیوں ہم چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈالر پرائسز کی بات کی، الیکشنز کی بات کی، اینڈ ہماری کوشش ہے کہ ڈفرینٹ ٹریڈرز کی جو ایشو ہیں اسپیشلی ان کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہو۔ اگر ہم اسپیشلی بات کریں بائنگ پاور کی، کہاں پہ آپ کو اسٹانڈ ہوتی ہوئی ابھی نظر آتی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈفرینٹ پالیسیز کی وجہ سے، ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے جو کرنٹلی ہوئی ہیں، انفلیشن آلسو بینگ اے فیکٹر، کیا اس سے بائنگ پاور امپیکٹ ہوئی ہے؟ یقیناً ہوئی ہے، بہت بری طرح ہوئی ہے۔ بہت سے سفید پوش جو لوگ ہیں، غریب تو پہلے ہی غریب تھا، اب جو سفید پوش ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ڈپریس ہے کہ خریداری کے لیے کوئی بھی چیز فیزیبل نظر نہیں آ رہی۔ مثلا آپ دیکھیں، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے گھر کے اندر کوئی سبزی لینی ہے، آپ نے فروٹ لینا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ اس کی پرائسز جو ہیں آپ کی قوت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جب آپ کے اپنے ملک کا اناج جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی زرخیز زمین ہے، جس کو بہتر طریقے سے ہمارے جو کسان ہیں ان کو اگر صحیح ہائیبرڈ بیج سیڈ دیا جائے تو یقیناً اس سے فصل ڈبل آ سکتی ہے۔ ہمارے ادارے کام ہی نہیں کرنا چاہتے، کر ہی نہیں رہے، اس کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے۔ جب آپ اقتدار کی رسہ کشی میں لگے رہیں گے تو جو ادارے ہیں، جو یونیورسٹیوں کے بیٹھے سربراہان ہیں، تو وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سیلریاں مل رہی ہیں، لوگ بیوقوف ہے، ہم نے کیوں پروڈکشن ایسی لانی ہے، کیوں ایسی پروڈکٹ لانی ہے جس سے ہمارا ملک جو ترقی کر جائے۔ ملک کی ترقی میں یہ چیزیں ضروری ہیں کہ اندر جتنی بھی آپ کی فصلیں ہیں، مختلف اناج یہاں سے پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کی ہماری کاٹن ہے، گنا ہے، گندم ہے، مکئی ہے، اس طرح کی ہے، سورج مکھی کو ہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی پروڈکٹ ہیں جو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ چائے کی کاشت کی جا سکتی ہے، ہمارے پاس تو ہر قسم کا موسم ہے الحمدللہ، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم اس پہ ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو ہونا چاہیے تھا۔ دنیا نے اس کے اوپر ترقی کر کے ایک ایکڑ سے جتنی وہ انکم لے رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایران ہے، یہ ہمارا ایران کے اوپر کب سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے وہاں چلے جائے، ترقی نظر آتی ہے۔ وہ قوم ہے، جب تک آپ کی قوم کی تربیت نہیں ہوگی، آپ اپنے لوگوں کی تربیت کریں۔ ہمیں پاکستانیوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ بالکل، اینڈ آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔